बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद इस उम्मीद के साथ कि आपकी सुबह होगी खुशगवार। और मैं हूं आपके साथ आज शाइस्ता यूसुफ और मैं हूं साइम खान। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ बहुत खुशगवार हुआ होगा। जनाब, कल जो हमने सूरत हाल देखी कराची की, बहुत दिलखराश मनाजिर देखने को मिले। Another flood, another year, same Karachi, people lost their lives, people lost their homes, their belongings. रोशनियों का शहर कराची कल रोता रहा और वो मनाजिर हमने देखे अपनी आंखों से। कल इत्तफाकन 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक हम कराची की सड़कों पर ही थे और जो मनाजिर देखने को मिले, दिल रो रहा था देख के। ख़ास तौर पर जो बाइक सवार थे, जो मोटर बाइक सवार थे, गाड़ियाँ तो बहे जा रही थी, जो छोटी गाड़ियाँ थी वो तो, ये आप मनाजिर अपने आप स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं कैसे गाड़ियाँ बह रही हैं। लेकिन जो मोटर बाइक सवार थे, वेस्ट लेवल तक पानी था। कोई बाप है अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चे बाइक पे बैठे हुए हैं, बाप ने स्कूल का बस्ता कंधे पर पहना हुआ है, स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। सुबह 8 बजे निकले थे स्कूल जाने के लिए, 2 बजे तक पानी में, सैलाब में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, जिन्होंने ऑफिस जाना था वो ऑफिस नहीं पहुंच पाए, जिन्होंने बच्चों ने स्कूल जाना था वो स्कूल नहीं पहुंच पाए। और साइम पता ही नहीं चल रहा था कि सड़क कहां पर ख़त्म हो रही है और नाला कहां पर ख़त्म हो रहा है। इसी वजह से बहुत से अफसोसनाक वाक़े भी पेश आए। कराची में वक्फे से तूफ़ानी बारिश के बाद शहर में जो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बनी, उसकी वजह से हमने देखा कि कई इलाके डूब गए, सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ था। और ख़ास तौर पर जो कराची की सबसे बड़ी शाहराह है, शाहराह फैसल, वो भी हमने देखा कि इस बार पानी में डूबी हुई नज़र आई। पानी का बहाव इस तरह का था कि यूँ लग रहा था कि जैसे गाड़ियाँ जो हैं वो कागज़ की तरह तैर रही हैं। आप मनाजिर भी देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी रोड की अगर बात करें, ओल्ड सिटी एरिया की बात करें, सदर की अगर बात करें, सब जगहों पर पानी जमा नज़र आया। नाज़माबाद, लियाकताबाद, गरीबाबाद अंडरपासेस में पानी भर गया। और शाइस्ता, ये देखिए पूरी गाड़ी, या फुटेज देख सकती हैं, पूरी गाड़ी पानी में डूबी हुई है। और मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह से ये डेस्परेट सिचुएशन एक्सप्लेन करूं। जिन्होंने हॉस्पिटल्स जाना था वो रास्ते में फंसे रहे, हॉस्पिटल से जो पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए वो घर ही ना पहुंच पाए, जिन लोगों ने दफ्तर जाना था वो ना दफ्तर पहुंच पाए, जो दफ्तर आ गए वो सारी रात दफ्तर में ही रहे। आज हमारे दफ्तर से सुबह लोग वापस गए हैं, सुबह वापस गए हैं क्योंकि सारी रात दफ्तर में गुजारी। ये आप मनाजिर देख सकते हैं। ये मेन कराची की सड़क है और यहाँ पर, अच्छा, उसके बाद फिर शाहराह फैसल जब ट्रैफिक जाम हुआ, वहाँ पर गाड़ियाँ स्टक हो गई, ट्रैफिक में फंसी रहीं, वहाँ पर गाड़ियों के पेट्रोल ख़त्म हो गए, काफ़ी गाड़ियों को मैकेनिकल इश्यूज हो गए, गाड़ियाँ बंद हो गई। बहुत सारे लोगों को तो गाड़ियाँ जो हैं वो वहीं पर छोड़कर जो है वो घर जाना पड़ा। लेकिन ऐसे में हमने एक बड़ी अच्छी और बड़ी पॉजिटिव सी चीज़ भी देखी साइम, और वो ये थी कि जो कराची के शहरी हैं उन्होंने जिस तरह दरिया दिली का मुजाहिरा किया और अपने घरों के जो दरवाजे हैं वो लोगों के लिए खोले कि अगर बारिश हो रही है, आप बारिश में फंस गए हैं, आपकी मोटरसाइकिल बंद हो गई है, आपकी गाड़ी बंद हो गई है और आपके पास घर जाने के लिए अभी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो आप जो है वो हमारे घर आ सकते हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत सा जो एक मुजाहिरा हमने देखा, That is phenomenal. Hats off to all those people. ये बाकायदा सोशल मीडिया पर लोगों ने पोस्ट की, एक्स पर की, फेसबुक पर की कि अगर आप हमारे इलाके में कहीं आसपास हैं, यूर स्टक, आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आपकी बाइक ख़राब हो गई है, तो आप हमारे घर में आ सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। ये वो खिदमत खल्क का जज्बा है जो देन अगेन इस शहर के मसाइल हर साल बढ़ते जा रहे हैं और इट्स जस्ट अवाम फॉर, इट्स जस्ट अस फॉर अस, मतलब हम हैं और हमारे साथ भी हम हैं। और इंतज़ामिया की तरफ से ये कहना कि बारिश आएगी तो पानी तो आएगा जब ज़्यादा बारिश होगी, और देन अगेन हमें ये कहना कि हम सेंसेशनलाइज करते हैं। नहीं, कराची में सिर्फ शाहराह फैसल नहीं है, कराची में रिजविया भी है, कराची में गोली मार भी है, लियारी कोरंगी भी है। आप नाज़माबाद के हालात आके देखें, दरख्त गिरे हुए हैं। तो देन अगेन ये वो बातें हैं, ये वो मनाजिर जो हमने अपनी आंखों से देखे, हमने आपको रिपोर्ट किए। बिल्कुल, और वक्फे से जो बारिश हुई उसकी वजह से जो स्टैटिस्टिक्स हैं ज़रा वो भी आपके साथ शेयर करते चले। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आज कराची में आम तातील का ऐलान किया हुआ है, क्योंकि आज भी बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है। इसी वजह से आम तातील की गई है ताकि आवाम को तकलीफ ना हो। स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो बंद हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जो आवाम है वो घरों में रहें। बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल जो रही, सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई वो गुलशन हदीद में की गई, 170 मिलीमीटर वहाँ पर बारिश हुई। ओल्ड एयरपोर्ट एरिया में 158, जिना टर्मिनल पर 152.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलिस्तान जौहर की अगर बात करें तो वहाँ पर 122, डिफेंस क्लिफ्टन में 121, शाहराह फैसल में 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुरजानी में 111 मिलीमीटर बारिश हुई। मस्तूर बेस में 75 मिलीमीटर, नाज़माबाद में 82 मिलीमीटर, और सबसे जो कम बारिश हुई थी वो औरंगी टाउन में, यानी कि 66.2 मिलीमीटर जो बारिश है
وہ ریکارڈ کی گئی ہے. تو یہ وہ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ بارش کہاں پر کتنی ہوئی. اور سائن سعدیہ جاوید جو ترجمان سندھ حکومت ہیں وہ یہ بتا رہی تھیں کہ جو کراچی کا جو سسٹم ہے, جو سیٹ اپ ہے, وہ 44 ملی میٹر بارش جو ہے وہ مینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ بارش ہوئی, پھر بھی صورتحال اس وقت کچھ حد تک بہتر ہو چکی ہوئی ہے. آج تو خیر اللہ کا شکر ہے دھوپ نکلی ہوئی تھی, ہم آفس آ رہے تھے, بٹ دین اگین دس از ناٹ دا فرسٹ ایئر, یہ ہر سال ہے. آج سے 2-3 سال پہلے تک ہم لاہور بیٹھ کے اسلام آباد بیٹھ کے خبریں سنتے تھے, اس دفعہ تو ہم نے ایکسپیرینس کیا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ یہ دیکھیں 100+ ملی میٹر بارش ہوئی ہے ہر جگہ پر, 152, 170, 158, 185, نو لائٹس, فیڈر اسٹرپ ہو گئے, نو الیکٹریسٹی, نو سگنلز, انٹرنیٹ سروسز متاثر تھیں, اور کل بڑی ڈیسپریٹ سچویشن تھی. اچھا 11 افراد کل کے دن میں جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہوئے, کوئی کسی کے گھر کی دیوار گری, بچے تھے, خواتین شامل تھیں 11 افراد کے اندر. کرنٹ لگنے سے جو اموات ہیں ان کے واقعات بھی کل رپورٹ ہوئے, اور ہم نے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتایا بھی. تو افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بالکل افضل پرویز اور انور خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان سے جان لیتے ہیں کہ شہر کی کیا صورتحال ہے. سائن بالکل جی, تو سب سے پہلے رخ کرتے ہیں افضل پرویز کا. افضل بتائیے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں, نکاسی آپ کا کیا تمام تر معاملہ وہاں پر چل رہا ہے, کتنے ملی میٹر وہاں پر بارش ہوئی, اپڈیٹ کیجئے گا کرنٹ سچویشن سے. جی بالکل سائم صدف, دیکھا جائے تو کل ہم نے پورا دن بارش کے حوالے سے کوریج کری, تو کوریج کے دوران جو ہم نے دیکھا پوری رات جو ہے شہری رولتے رہے, پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی, اور ساتھ دیکھا جائے تو شہر کی سڑکیں پانی میں ڈوبی نظر آتی تھی اور شہری پریشان حال نظر آتے تھے. میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں, یہ غریب آباد لیاقت آباد کا علاقہ ہے, جہاں میرے پس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائڈ ایریا سے حسن اسکوائر جانے والی شاہراہ ہے. 2 انڈر پاس ہے جو گزشتہ رات پانی میں مکمل طور پر ڈوبے ہوئے تھے, جہاں پانی کی نکاسی کا کام تو مکمل کر لیا گیا, لیکن دیکھا جائے جو چھوٹے برساتی نالے ہوتے ہیں, جو 522 برساتی نالے جو اہم کردار ادا کرتے ہیں پانی کی نکاسی کے حوالے سے, لیکن ان کی صفائی نہ ہونے کے باعث شہر میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی. محکمہ KMC کی جانب سے 31 نالوں کی صفائی تو کر دی گئی, لیکن جو چھوٹے نالے ہیں ان کی صفائی کو ممکن نہ بنایا جا سکا ٹاؤن چیئرمینوں کی جانب سے, جس کے باعث شہر میں سیلابی صورتحال ہوئی اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. خواتین رات بھر سڑکوں پر پیدل مارچ کر اپنے گھروں میں پہنچی, کوئی 3 بجے تو کوئی 2:30 بجے کے درمیان. تاہم دیکھا جائے تو میں آپ کو وہ تمام تر مناظر دکھا سکتا ہوں. ٹاؤن چیئرمین کی ذمہ داری ہے کہ جو مین سڑک کے ساتھ کی سروس روڈ ہوتی ہے وہاں پانی کی نکاسی کے حوالے سے عملہ اور مشینری موجود رہنی چاہیے. رات سے لے کر اب تک تقریباً جو بارش شروع کے 8-10 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے, لیکن ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے اب تک پانی کی نکاسی کے حوالے سے جو انتظامات کیے جانے تھے وہ نہیں کیے گئے. تاہم دیکھا جائے جب بارش شروع کی ہے 6 سے 7 گھنٹے لگتے ہیں بارش کے پانی کی نکاسی کو ہونے میں. تو جو 100 ملی میٹر بارش ہوئی ہے اور 40 ملی میٹر بارش کے پانی کے بہاؤ کی جو ہے ایک روانی ہوتی ہے وہ ہے. اس وقت جو صورتحال ہے مرکزی سڑکوں سے تو بارش کے پانی کا نکاسی کا کام مکمل ہو چکا ہے اور پانی خود بخود اتر بھی چکا ہے, لیکن جو شہر کی اندرونی گلیاں ہیں وہاں صورتحال صدف بہت زیادہ خراب ہے. یعنی اندرونی جو گلیاں ہیں, جو سروس لینز ہیں, وہاں پر صورتحال خاصی خراب ہے, اور جو ریزن آپ بتا رہے ہیں کہ جو برساتی نالے تھے ان کی صفائی نہیں کی گئی, جو بڑے نالے تھے صرف ان کی صفائی کی گئی. ساتھ ہی رہیے, انور بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. انور, آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں, کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں, اور کل سے اب تک کوئی صورتحال میں آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے؟ جی دیکھیں, صورتحال کی بہتری کے حوالے سے اگر کہا جا سکتا ہے صورتحال بدستور انتہائی ورسٹ ہے. ورسٹ اس حوالے سے کہ اس وقت میں کراچی کے ضلع ساؤتھ کے اندر فوارہ چوک پر اور میرے پسندر کے اندر جو روڈ دیکھ رہے ہیں یہ جا رہی ہے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کی جانب, کہ جہاں پر اب بھی نکاسی آپ کے کام کو مکمل نہیں کیا جا سکا. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کا جو اولڈ سٹی ایریا ہے اس کے اندر جو ہے گرو مندر, اس کے ساتھ ساتھ گرو مندر بھی جائیں گی, لیاری کی طرف جائیں گی, ایم اے جناح روڈ کے اوپر جائیں گے. ایم اے جناح روڈ کے اوپر بلدیہ عظمیٰ کراچی کا اپنا مرکزی آفس ہے, اس کے باہر بھی تاحال پانی جمع ہے. اور کراچی کے اگر مختلف اضلاع کی بات کریں گے تو وہاں کی شاہراہوں سڑکوں کے اوپر اب بھی پانی کی نکاسی کے انتظام کو مکمل نہیں کیا جا سکا ہے. شاہراہ فیصل جو کہ کل انتہائی الارمنگ صورتحال کے اندر رہی تھی, اس وقت بھی
بہت بڑی تعداد کے اندر وہ گاڑیاں جو کہ فیول نہ ہونے کے سبب اور بارش کے نتیجے کے اندر خراب ہونے کے سبب تاحال سڑکوں کے اطراف اور کناروں کے اوپر موجود ہیں. اگر اس شہر کے اندر بات کی جائے گی تو اس کا کوئی ماسٹر پلان بھی نہیں ہے, اور اگر اس شہر کے برساتی نالوں کی صفائی کی بات کی جائے گی تو اس کا اختیار سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو حاصل ہے. کراچی کے بڑے برساتی نالوں یا چھوٹے برساتی نالے, اس کے تمام اختیارات جو ہیں وہ ٹاؤنز کے پاس نہیں ہیں. یہ اختیارات صرف جو ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے پاس ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات آئے تھے وہ اختیارات نچلی سطح کے اوپر منتقل نہ کیے جا سکے. اور اگر اب ہم بات کریں کہ آج جو بارش ہوگی محکمہ موسمیات کے مطابق اس کی انٹینسٹی, اس کی شدت کل بارش سے بہت زیادہ ہوگی. اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ کراچی کے وہ علاقے کے جہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاؤن مینجمنٹ جو ہے وہ اس کی رسپانسبل نہیں ہے, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ اس کی رسپانسبل ہے. دن چڑھایا ہے, ابھی تک کہیں پر کوئی عملہ, کوئی بندہ متحرک دکھائی دیا ہے کہ جہاں پر نکاسی اب نہیں ہو پا رہی ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے؟ جی دیکھیں, ابھی تک اب الگ صبح ہم نے کراچی ضلع ساؤتھ کے مختلف علاقوں کا جب دورہ کیا ہے, وہاں پہ جا کے صورتحال کا جائزہ لیا ہے, تو وہاں پر ہم کو ابھی تک نکاسی آپ کے حوالے سے بالکل بنیادی طور پر ٹاؤن کا عملہ بھی نظر نہیں آیا ہے. ٹاؤن کے عملے کی بنیادی طور پہ یہ والی ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ گلیوں اور اس کے اطراف جو نکاسی آپ کے انتظامات ہیں اس کو دیکھا جائے. تاہم الزامات اور جوابی الزامات کی صورتحال کے نتیجے کے اندر کراچی کے شہریوں کو انتہائی اذیتناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ وہ صورتحال ہے کہ جو جس وقت کراچی کے شہری برداشت کر رہے ہیں. اور گزشتہ روز کم و بیش ایک خاصی بڑی تعداد کے اندر کم و بیش لاکھوں کی تعداد کے اندر کراچی شہر کے اندر لوگوں نے پیدل سفر کیا. یہ ایک نئی تاریخ بنی تھی کہ رات گئے تھے کہ ہم نے لوگوں کو, خواتین کو اور بچوں کو میں سفر دیکھا. اور آج الگ صبح بھی صورتحال ہم نے یہ دیکھی تھی, بعض افراد کے جن کی گاڑیاں خراب ہو گئی تھیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یا کسی طریقے سے یا میکینک کو بلا کر گاڑی کو ٹھیک کیا تو وہ اپنی منزل مخصوص کی جانب اور شہری جو تھے وہ منزل مخصوص کی جانب پیدل رواں دواں تھے. انور آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جب یہ پیدل جب لوگ جا رہے تھے تو وہاں پر پھر ہم نے جو کرنٹ لگنے کے واقعات ہیں وہ بھی دیکھے, وہ بھی رپورٹ ہوئے. افضل, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. ہمیں تو یہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ صدر کو کلیئر کر دیا گیا ہے, صدر میں اس وقت پانی کہیں پر نہیں کھڑا, لیکن آپ کے عقب میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی اچھا خاصا جمع ہے. جی بالکل سائم, پانی تو ابھی بھی موجود ہے مختلف شاہراہوں پر. یہ وہ شاہراہ ہیں جو سروس روڈ کہلاتے ہیں. مرکزی شاہراہوں سے پانی تو مکمل طور پر نکل چکا ہے, لیکن ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. ٹیم ورک کا مطلب ہوتا ہے کہ محکمہ KMC اور ٹاؤن انتظامیہ مشترکہ طور پر اگر اپنی کارکردگی دکھائے تو یقیناً طور پر پانی کی نکاسی کے کام کو مکمل کیا جا سکتا تھا رات بھر. لیکن دیکھا جائے تو اگر محکمہ KMC کئی مصروف ہے تو وہاں ٹاؤن انتظامیہ غائب ہے, جہاں ٹاؤن انتظامیہ ہے تو وہاں محکمہ KMC غائب ہے. یہ ہوتا ہے فقدان رابطوں کا. اگر یہ تمام تر صورتحال ٹیم ورک کے طور پہ ہوتی تو یقیناً طور پر جو شہر میں سیلابی صورتحال تو پیدا ہوئی ہے, لیکن اس سے نپٹنے کے لیے اقدامات اگر درست اور بہتر ہوتے تو یقیناً طور پر جو شہری رات بھر رولتے رہے ہیں, وہ شہر نہ کی رولتے. سڑکیں پانی میں بالکل, ڈوبی بہت رہی. شکریہ افضل پرویز اور انور خان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہاں پر جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کراچی میں صرف شاہ فیصل نہیں ہے. افضل بھی ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ جو مین شاہراہیں ہیں وہ کلیئر کر دی گئی ہیں, جو اندر چھوٹی گلیاں ہیں, جو اندر سروس لینز ہیں, ان کو کلیئر نہیں کیا گیا رات بھر جو کہ کیا جا سکتا تھا. KMC ڈال رہی ہے ٹاؤن چیئرمینس پہ, ٹاؤن انتظامیہ ڈال رہی ہے KMC پہ, اپنا کام کر کے سب سائڈ پہ ہو گئے اور رپورٹ دے رہی ہیں سب اچھے کی نہیں. پانی جمع ہے, شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے, اینڈ دا انتظامیہ, دا مینجمنٹ ہیز ٹو سارٹ اٹ آؤٹ. بالکل, اور صورتحال ابھی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے جس طرح ہمارے نمائندگان ہمیں بتا بھی رہے تھے اور ہم دیکھ بھی رہے تھے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ کیا ہے اور سندھ حکومت کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر قسم کی معاونت کی پیشکش بھی کی ہے. وزیر اعظم نے چیئرمین NDMA کو سندھ حکومت سے مسلسل رابطے میں رہنے کی بھی ہدایت کیا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت سندھ کی ہر قسم کی معاونت بھی کرے گی. اور پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے یہ بتایا کہ بارش کے رکتے ہی پانی کی نکاسی کا کام شروع کر دیا گیا تھا. بارش میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں جس کا شدید افسوس ہے. اس کا شدید افسوس ہمیں بھی ہے. 11 سے زائد اموات کل کے دن میں ہمیں رپورٹ ہوئیں. کرنٹ لگنے کے واقعات, دیواریں گرنے کے واقعات, چھتیں گرنے کے واقعات, کہیں پہ معصوم بچی جہاں بحق ہوئی, کہیں پہ نوجوان لڑکا, کسی ماں نے اپنا جوان بیٹا کھویا, کسی خاتون نے اپنا شوہر کھویا. یہ وہ تکلیف ہے, یہ وہ کل جو میں نے شہریوں کی شکلوں پر بے بسی دیکھی, اذیت دیکھی, جو ہیلپ لیسنس تھی. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس شہر کا
والی وائرس کون ہے, کون ان مسموم. بہت سارے سڑکیں ایسی تھیں جن کو بند کر دیا گیا تھا, اور پھر دوسرا یہ کہ یہ ایک زیادہ مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے کہ بائک پر جو بیچارے شہری جا رہے ہیں, اچانک سے بائک بند ہو جاتی ہے, خود کو بھی لے کر جانا ہے, بائک کو بھی گھسیٹتے ہوئے جانا ہے, پانی اتنا زیادہ ہے, اور ایسے میں پھر اس طرح کی افسوسناک واقعات ہوتے ہیں جیسے کرنٹ لگنے کے واقعات. اور سائم ایک شخص کی لاش بھی ملیر کے قریب نالے سے نکالی گئی, یعنی کہ وہ شخص جو ہے وہ نالے میں گر گیا. تو ایسی صورتحال میں ہم آج تو خیر کراچی میں چھٹی بھی ہے, عام تعطیل بھی ہے, لیکن جو شہری ہیں وہ ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ پلیز اپنے گھر میں رہیں, بلا ضرورت جو ہے وہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں, اور اگر گھر سے باہر نکلنا جو ہے وہ انتہائی ناگزیر ہے ہی تو پھر آپ اپنا خیال رکھیں. بچوں کو کوشش کریں کہ آپ گھر میں ہی رکھیں. کام کے سلسلے میں اگر آپ نے نکلنا ہے تو احتیاط جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. نالوں کے قریب نہ جائیں, نالوں کے پاس سے نہ گزریں کہ آپ کو لگے کہ راستہ ہے تو یہاں سے میں نکل جاؤں گا, تو وہ شارٹ کٹس لینے کے چکر میں جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں یا کوئی نقصان کر بیٹھیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا لمبا روٹ لے لیں, احتیاط کریں. کل ہم جب سڑک پر تھے ہم نے دیکھا یہاں پر اپنے سخی حسن کے پاس KDA کے نیچے نالا اور پانی اور سڑک وہ سب ایک ہی برابر تھا. اور آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جو گاڑی تھی وہ بھی باقاعدہ مین ہول میں پھنسی ہوئی تھی. اچھا, کل ملیر 15 میں پیٹرول پمپ پر آتش زدی کا واقعہ بھی ہم نے رپورٹ کیا, وہ بھی بڑا افسوسناک واقعہ تھا اور اس میں بھی ایک شخص کی جان گئی. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں بارش کے بعد جو ہوا کا دباؤ تھا وہ بھی بڑھا ہے, لیکن کراچی شہر پورا ڈوبا. حکومت سندھ تماشائی بنی بیٹھی, یہ کہنا تھا MQM اراکین کا. سندھ اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ شہریوں کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے, سڑکیں, تالاب اور محلے نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں. اس صورتحال میں PP جماعت اسلامی اور PTI کے بلدیاتی نمائندے کہیں نظر نہیں آ رہے, اور لنگڑال بلدیاتی نظام شہریوں کے مسائل بڑھا رہا ہے. بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ اراکین یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سندھ حکومت کی نااہلی ہے, تعصب اور کرپشن نے کراچی کو ڈبو دیا ہے. نالوں کی صفائی نہ ہونے سے صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ بھی انہوں نے ظاہر کیا. تباہ حال انفراسٹرکچر ہے جس کی وجہ سے باران رحمت کو زحمت بنا دیا, اور وہ صورتحال ہم نے کل خیر جب ہم روڈز پر تھے تو ہم نے یہ دیکھی بھی کہ صورتحال خاصی خراب ہمیں نظر آئی, اور جو باران رحمت تھی وہ کچھ ہی دیر بعد باران زحمت بن گئی. لیکن سائم اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھا جائے تو وہ تھوڑی ہلکی پھلکی بارش ہوتی ہے تو وہ باران رحمت ہوتی ہے, لیکن کل جس طرح سے بارش ہوئی اور سارا دن رات وقفے سے بارش ہوتی رہی, اور جس طرح سے جتنی سپیڈ سے جتنی تیز وہ بارش ہو رہی تھی, اور بارش کے جو 3 سپیل تھے وہ واقعی بڑے خطرناک تھے. پھر وہی بات ہے کہ یہ بارش پہلی دفعہ کراچی میں نہیں ہوئی, یہ بارش ہر سال ہوتی ہے, اس کے لیے ہمیں پریپیئرڈ رہنا چاہیے تھا. ہمیں تمام تر جو پریپریشن تھی وہ پہلے ہم نے کرتے, اس کو بڑے نالوں کی صفائی کی تھی, چھوٹے نالوں کی صفائی بھی کرتے ہیں. MQM اراکین کی ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا کہا, آپ کو ذرا سنواتے ہیں. محمد زبیر نے کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. لوگوں کی مصیبت جو جس سے وہ گزر رہے ہیں, فیملیز ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے لوگ ہیں. جو شہر 65% ریونیو دیتا ہے اس شہر کے ساتھ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ کرنگی روڈ پر میں ہوں, ایسے مناظر ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے. ہر سال ہوتا ہے یہی کرنگی روڈ, ہر سال بنتی ہے, ہر سال ٹوٹتی ہے. آج ایک طرف خوشیاں منائی جا رہی ہے, 1,50,000 ہو گیا ہمارا اسٹاک ایکسچینج. صرف اشرافیوں کو فائدہ ہے نا, عام لوگوں کا خیال ہی نہیں ہے. بالکل بیٹھ چکا ہے, مطلب نہ مینجمنٹ ہے, نہ پلاننگ ہے, نہ کوئی وارننگ سسٹم ہے. آج بتا دیتے نا کہ بھائی نہ نکلیں گھر سے لوگ. محمد زبیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 65% ریونیو دینے والا شہر بارش کے پانی میں ڈوب گیا ہے, کراچی والے اذیت سے گزر رہے ہیں, سارا نظام درہم برہم ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کراچی کے حالات دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ ملک کا سب سے بڑا معاشی ہب ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہے, مینجمنٹ نہیں ہے, پلاننگ نہیں ہے, کوئی ارلی وارننگ سسٹم بھی نہیں ہے. تو صورتحال خاصی خراب ہے, اور ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی, اور صورتحال ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے کل جب بارش ہوئی اور اس کے بعد کیا سڑک اور کیا نالا, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ سڑک کہاں ختم ہو رہی ہے, نالا کہاں شروع ہو رہا ہے. اور بڑی بڑی جو روڈز ہیں, مین شاہراہیں ہیں, وہاں پر بھی پانی کی یہ صورتحال تھی کہ جو گاڑیاں ہیں وہ کاغذ کی طرح پانی پر تیرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. جب گاڑیوں کا یہ حال تھا تو موٹر بائکس کا کیا حال ہوگا, یہ تو آپ بخوبی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مینجمنٹ نہیں تھی, پلاننگ نہیں تھی, ارلی وارننگ نہیں تھی. ایک دن میں 3 سپیلز ہوئے اور اس کے بعد پورا کراچی ڈوب گیا.
गया और ये पूरे कराची की बात हो रही है, कोई इलाका ऐसा नहीं था कि जहाँ पर गाड़ियाँ पानी में डूबी नहीं। ये आप मनाजिर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, पूरी गाड़ी डूबी हुई थी। और इसके ऊपर सबसे तकलीफ दे बात ये थी कि जब ट्रैफिक जाम हुई वहाँ पर गाड़ियाँ फंसी रह गई तो उनकी पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ियों का। जब पेट्रोल ख़त्म हो गया तो अब वो गाड़ी ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। पूरी स्कूल की वैन, ये आप देख सकते हैं स्कूल के बच्चों की वैन जो होती है, जो बस होती है, ये पानी में फंसी रह गई। इसके अंदर कोई 15, 16, 17 बच्चे इसमें इस बस में बैठे हुए थे, वो स्टक थी पानी के अंदर। और सबसे जो परेशान कुन बात ये थी कि जब बच्चे स्कूल वैन्स में थे, बच्चे स्कूल में भी नहीं थे, बच्चे फंसे हुए थे, वहाँ जो पेरेंट्स हैं वो कॉल कर रहे थे, ड्राइवर्स को कॉल्स करने की कोशिश कर रहे थे, ड्राइवर्स के नंबर्स नहीं लग रहे थे क्योंकि मवासलाती निज़ाम इतना मुतासिर हुआ था कि ना कॉल मिल रही थी। और वो बच्चे जिन्होंने शायद 1 बजे 2 बजे अपने घर पहुँचना था, वो शाम को या रात को वो पहुँचे। और जाहिर है बच्चों से जब दूर होते हैं माँ बाप और बच्चे जब तक घर नहीं पहुंचते तो जो पेरेंट्स हैं उनकी जो परेशानी है वो फितरी है। और ऐसी सूरत हाल में तो ख़ास तौर पर जब ये सूरत हाल हम देख रहे हैं कि गाड़ियां डूबी हुई हैं और राब्ता नहीं हो पा रहा तो ज़्यादा परेशानी तो बनती है। बहुत डेस्परेट और बहुत हार्ट रेंचिंग सिचुएशन थी जो कल हमने अपनी आंखों से देखी। और फिर वही बात है कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, रोशनियों का शहर जब इस तरह से डूब रहा था, रो रहा था बारिश में, मदद को पुकार रहा था, उस टाइम पर मदद के लिए फौरी तो कोई नहीं पहुंचा। उसके बाद जब ये सब तमाम चीज़ें हुई तो उसके बाद फिर नकासियाब भी शुरू हुई, फिर तमाम इंतजामिया भी हमें सड़कों पर नजर आई। अच्छा, एक और चीज़ हमें देखी कि जहाँ पर कराची वालों ने बड़ा खुले दिल का मुजाहरा किया कि आप हमारे घरों में आ जाए, आप हमारे साथ रह सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट लगाई। वहाँ पर जैसे बारिश का सिलसिला तेज़ हुआ, वहाँ पर हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट की जो प्राइसेस थी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्राइसेस थी वो इंक्रीज़ हुई। राइडर्स ने जो थी वो ऑनलाइन राइडर्स अपने प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी। तो इस तरह की सिचुएशन में हमने एक दूसरे का खुद ख्याल रखना है और आपने बस एहतियाती तदाबीर अपनानी है। आज आम तातील है, प्लीज़ घरों से बाहर ना निकले, अपने बच्चों को भी घरों में रखें। बिल्कुल, बच्चों को भी घर पर रखें। और कल तो बारिश हुई है लेकिन आज भी जो है वो बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज और कल गुज़श्ता रोज़ से भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो अगर कल जो बारिश हुई थी वो सूरत हाल आपने देखी जिसके नुकसानात या खुमियाजा जो है वो आज तक अभी भुगत रहे हैं, पानी अभी तक खड़ा हुआ है, लेकिन अभी मज़ीद जो रेन है उसकी प्रेडिक्शन भी की गई है कि आज और कल जो है वो भी गुज़श्ता रोज़ से ज़्यादा बारिश होगी। 2 रोज़ कराची में बारिश के हवाले से बहुत अहम भी बताए जा रहे हैं। तेज़ मूसलाधार बारिश के बाइस कराची में अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। और अर्बन फ्लडिंग खैर हमने देखी भी, कल भी 23 अगस्त तक जो है वो बारिशों का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और सिंध पर जो है वो असरअंदाज रहेगा। महकमा मौसमियात के जो तर्जुमान है वो ये बता रहे थे कि सिंध के अक्सर मकामात पर दरमियानी और कहीं पर शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है। और बारिशों का जो ये सिस्टम है फ़िलहाल वो ये कह रहे थे कि अच्छा लग रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कल से आज और आने वाले कल में जो है वो बारिश ज़्यादा हो सकती है। तो आप प्लीज़ अपना और अपने बच्चों को चलें जी, फिर इसी बारे से बात कर लेते हैं। डीजी मेट महर साहिबजादा खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साहिबजादा खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कराची में गुज़िश्ता रोज़ जो तूफ़ानी बारिशें हुई, अर्बन फ्लडिंग हुई, हमने तमाम तर मनाजिर देखे, लम्हा ब लम्हा अपने व्यूअर्स को रिपोर्ट भी किया। आइंदा आने वाले दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी? ये स्पेल जो है ये कब तक लास्ट करेगा? देखें, ये स्पेल जो था कल जो था कराची में, कराची को इसने हिट किया, बल्कि कराची नहीं पूरा सिंध था वो इसके ज़ेरे असर था। लेकिन बारिश जो है वो सबसे ज़्यादा कराची में हुई। और कराची का एरिया जो गुलशन हदीद है वहाँ पे 178 मिलीमीटर थी, कमाड़ी में 173 मिलीमीटर थी, एयरपोर्ट जो है हमारा वहाँ पे 164, और इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में यानी आप कह लें कि 100 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश थी। ये तकरीबन आप कह लें कि जी अगर 100 मिलीमीटर बारिश हो तो तकरीबन 4 इंच बनते हैं। तो ये इस तरह पूरा कराची। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये थरपारकर में भी बारिश हुई है, इस्लाम कोट 52 थी, मिट्टी में 13 मिलीमीटर थी, नगर पारकर 11, छाछरो 10 थी। तो ये इलाके जो थे, फिर हैदराबाद में 58 मिलीमीटर एयरपोर्ट पे थी, बेनज़ीराबाद में 51 मिलीमीटर, सकरंड में 42 मिलीमीटर। आप बाकी भी आप देखें चोर दातू ये सारे। आज की क्या प्रेडिक्शन है आज के हवाले से? कल के आइंदा आने वाले दिनों में क्या प्रेडिक्शन है? अच्छा, आइंदा आने वाले दिनों में भी ये आज का दिन है, खास तौर पे आज भी कोई बारिश का इम्कान है काफी, लेकिन इतनी इंटेंसिटी ना शायद हो। आज के दिन के बाद मेरा ख्याल है कोई ऐसा लग रहा है कि जी 2 दिन शायद ना हो, लेकिन उसके बाद एक और सिस्टम बना हुआ है इंडिया के ऊपर, बड़ा ताकतवर सिस्टम है,
लो प्रेशर एरिया का, और वो भी लगता है कि जी 23 या 24 को कराची को ही हिट करेगा या सिंध को हिट करेगा, अच्छा, और उसमें मेयर कराची भी आ जाएगा। ये कहिएगा, कराची में कल हमने जो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल देखी, क्या लगता है जो मौजूदा स्पेल है इसमें यही हालात रहेंगे? यानी अगर आज बारिश होती है तो क्या आज भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा है? और क्या ख्याल है कौन से इलाके हैं जो ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं? ये देखें, कराची पूरा वो एक आपका अर्बन सिटी है तो वो पूरा मुतासर हो जाता है, लेकिन ये जहाँ पे थोड़ा सा किसी जगह पे कम होती है, किसी जगह पे ज्यादा, ये जो आप कह लें कि सावन या मानसून की बारिश, इसी तरह उसका वो एक फीचर होता है कि जी किसी जगह पे कम होगी, किसी जगह पे ज्यादा होगी। लेकिन आने वाला स्पेल जो है वो मैं आपको इस वक्त बता दूं कि वो थोड़ा सा इससे भी मुझे तो लगता है अभी तक जो इंटेंसिटी जिस तरह वो पकड़ रहा है बे ऑफ बंगाल से, अब वो इंडिया में दाखिल हो रहा है, और वो आने वाले 3-4 दिन में ये वो सिंध को जो हमें मॉडल बता रहे हैं या हमें इंटेंसिटी लग रही है वो सिंध को इफेक्ट करेगा। तो ये दोबारा कराची में अभी ये सिलसिला जो है 1-2 दिन में ये जो है बारिशें 22 तक रहेंगी, लेकिन 23-24 के बाद फिर ये कराची की तरफ ही आना। अच्छा मेहर साहब, तो ये जो 7वां स्पेल है ये 23 अगस्त तक रहेगा, जो अगला स्पेल है वो कब शुरू होगा और उसकी शिद्दत क्या होगी कराची के हवाले से अगर हम बात करें तो? मैं बता दूं कि 8वां स्पेल वो होगा, तो वो भी अच्छा स्पेल है, उसमें भी शिद्दत काफी ज्यादा लग रही है। उसका जो लो प्रेशर एरिया जो मैंने आपको बताया है ना कि जी वो काफी ज्यादा शदीद है, और वो इंडिया में भी काफी ज्यादा बारिशें दे के हमारे पास आएगा। आइंदा आने वाले जो स्पेल है मैं आपको बता दूं कि जी खास तौर पे कराची के हवाले से तो ये है कि जी कराची तो आपका अर्बन सिटी है, वहाँ पे पहले ही वो जो है आपके वो ये सारी अर्बन फ्लडिंग होके सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। कल जैसे नजर आ रहा था कि जी पूरा शहर ऐसे दरिया बना हुआ है, और वाकया सूरत हाल भी ये थी कि जो मैंने बताया ना कि जी जितनी बारिश हुई है ये काफी ज्यादा बारिश थी जो एक दिन में हुई है, सिर्फ 24 घंटे में। और इसके अलावा भी जो है अब आज भी अगर थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तो पहले वाला पानी अगर नहीं सेटल हुआ तो फिर वो भी हमारे लिए मसला बन जाएगा, वो भी अर्बन फ्लडिंग का बायस बन जाएगा। अच्छा मेहर साहब, सिंध के बारे में बताइएगा, सिंध के कौन कौन से शहर जो हैं वो इस स्पेल से मुतासिर होने का इम्कान ज्यादा बताया जा रहा है? ये इसमें सिंध के तकरीबन आप कह लें कि जी तकरीबन सारा पूरा सिंध ही है, कोई इतना यानी मैं आप कहूँ ना कि कल भी जो है ना वो आप देखें कि पर्टिकुलरली साहिली पट्टी, दादू, छोर, ये सारे इलाके बारिश से मुतासिर हुए। और आइंदा भी जो है ये चूंकि इंडिया से आता है सिलसिला ईस्ट से, तो वो ये इन इलाकों को इफेक्ट करता हुआ आता है। तो मेहर साहब, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम, कोई रेन एमरजेंसी शहरियों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, जरा उस हवाले से भी गाइड करें मैं आपको बता दूं, हमारे पास बार बार क्वेश्चन यही आता है कि अर्ली वार्निंग से आप अगर मतलब लेते हैं कि क्या मतलब लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि अर्ली वार्निंग हमारा इतना बेहतरीन है कि जी हमने मानसून शुरू होने से पहले कह दिया था कि जी इस दफा मानसून की बारिशें ज्यादा होनी है। ये देखें जी हमारा पहला, तो उस वक्त सबको अलर्ट हो जाना चाहिए था ना, ये इंतजाम तो उस वक्त करने चाहिए थे। अब क्या एहतियाती तदाबीरें हैं शहरियों के लिए? जब भी कोई सिलसिला आता है, इवन कि जब बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से सिलसिला को उठता है तो हम उस वक्त ही चीखना शुरू कर देते हैं, हम बताना शुरू कर देते हैं कि ये सिलसिला बन गया और ये आएगा। तो फिर 4 घंटे पहले भी हम एक नाउकास्ट होती है वो भी हम बता देते हैं कि जी ये बारिश इतनी होगी, इतना इसका इम्कान है। तो अब अर्ली वार्निंग तो हमारा इतना इफेक्टिव है जिसकी हद कोई नहीं है। तो अब इसके बाद मेहर साहब ये बता दें, अब शहरियों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने की गाइडेंस देंगे? देखें, जैसे अर्बन फ्लडिंग हो जाती है तो मैं तो यही कहूंगा कि जी थोड़ा सा मुहतात रहें एक दिन के लिए, आज थोड़ा सा अपनी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें तो यही बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों ने भी स्कूल जाना है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने छुट्टी का भी ऐलान किया हुआ है, तो ये ना हो कि जी अब छुट्टी का ऐलान है तो लोग कहें कि जी हम तो बाहर निकल जाते हैं, विजिट करते हैं किसी जगह पे, तो फिर वो ब्लॉकेज हो जाती है शुरू। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया मेहर साहिबजादा खान साहब। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज आम तातील का ऐलान है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, बच्चों की छुट्टी है, इसलिए छुट्टी दी आपको ताकि आप इंडोर्स रहें, स्टे इंडोर्स, स्टे सेफ, अपनी मूवमेंट को कम से कम रखें, बच्चों को घर पे रखें, आप भी घर पे रहे। अर्बन फ्लडिंग ना हो कि छुट्टी का फायदा उठाते हुए जो है वो समंदर का रुख कर लें, ऐसा बिल्कुल ना करें। चलिए जी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। और इससे ब्रेक पे जाने से पहले हम कराची की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे थे। अब जरा बात करते हैं शुमाली इलाका जाती खास तौर पर केपी की। अब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बाद बहाली का काम जारी है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी हालात बहुत ख़राब है। मुख्तलिफ इलाकों में अहम शाहराहें जो हैं उनको खोल दिया गया है सरगर्मियों के लिए, और जो आमदोरफ्त है वहाँ पर वो तेज़ हो गई उन शाहराहों के ऊपर, क्योंकि काफ़ी शाहराहें जब बंद हुई थी तो बहुत से इलाकों का ज़मीनी राबता कट गया था मेन शहर से, मेन मार्केट से, मेन जो मेट्रोपॉलिटन जगह है वहाँ से। सवाबी में सैलाब के बाइस हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद अभी तक 19 हो गई है। मलबे तले अभी भी जो अफराद दबे हुए हैं उनकी तलाश जारी है। बटग्राम की बात की जाए तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद एक शख्स की लाश निकाली जा चुकी है। बिल्कुल, और अब तक 18 अमवात जो है वो हो चुकी है। बुनेर के कई इलाके एक दूसरे से कटे हुए हैं। बिजली और मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम है। स्वात की अगर बात की जाए तो स्वात में सैलाब से तबाही के बाद मकामी अफराद की बहाली का काम भी जो है वो जारी तो है, लेकिन उसमें सख्त मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जाहिर है क्योंकि वो एक तो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर मशीनरी पहुँचाना और पत्थरों को हटाना और जो जाँबाक अफराद हैं उनको निकालना, या जो ज़ख्मी हैं उनको अस्पताल तक पहुँचाना या उन तक इमदाद पहुँचाना, ये सारी जो है वो मुश्किल मराहिल हैं। टांक की अगर बात की जाए तो टांक के जो नदी नाले हैं उनमें भी अब बताया जा रहा है कि तुग़यानी है। टांक और जनूबी वज़ीरिस्तान को जो मिलाती है शाहरा, वो भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी जो सूरत हाल है उसके बाद बहाली का काम तो जारी है ही, लेकिन अभी जान लेते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है। बिल्कुल, जो सिचुएशन वहाँ क्या पर है? सवाबी में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रियाज। रियाज, ये बताएगा कि आप इस वक्त सवाबी में कहाँ पर मौजूद हैं, कौन कौन सी शाहराहें खोल दी गई हैं, कौन सी अभी भी बंद है, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की क्या सिचुएशन है, और कितने जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाया जा चुका है आज के दिन तक? आज के दिन तक ये आज तीसरा दिन है। आज से 3 दिन कबल जो तूफान बारिश आए थे तो उसकी वजह से एक गांव का जो है वो उसमें से 14 घर जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुए थे और 16 घरों को जुज़वी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से 29 डेड बॉडी जो है वो अभी तक निकाल चुके हैं और अभी भी रेस्क्यू अमल शुरू हो चुका है और बावजूद रास्तों की बात की जाए तो स्वाबी में जो जितने भी रास्ते सारे रास्ते खुले हैं और बिजली की कुछ ऐसी मतलब है फीडर है जो अभी तक बहाल नहीं हुए। तकरीबन 8 फीडर बहाल हुए थे और 6 फीडर अभी बहाल नहीं हुए। जी अच्छा, मोहम्मद रियाज, ये बताया आपने कि अब तक 29 जो जाँबाक अफराद हैं उनको निकाला जा चुका है। क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मज़ीद कितने अफराद जो हैं वो दबे हुए हो सकते हैं? ज़ख्मियों की तादाद के बारे में बताएं। फिर ये भी बताइएगा कि जो मुतासरीन हैं उन तक इमदाद पहुँच रही है, किस तरह से पहुँच रही है? मुतासरीन के लिए इमदाद जो है वो सिक्योरिटी इंतजामिया बर वक्त पहुँचा रही है और अभी तक 29 डेड बॉडी निकाल चुके और 4 जख्मी निकाला जा चुका है। और मुकामी जराए जो है उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 5 से लेकर 6 बंदे अभी भी मलबे तले नीचे दबे हुए हैं। जी अच्छा, और मोहम्मद रियाज, कौन कौन से इलाके हैं जो इस वक्त भी कटे, जिनका जो ज़मीनी राबता है वो कटा हुआ है? ठीक है, मोहम्मद रियाज की ऑडियो में कुछ इश्यूज आए क्योंकि जाहिर सी बात है मवासलाती निज़ाम इतना दरहम बरहम है और वो सवाबी से हमें अपडेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज, हम कोशिश करेंगे आपके साथ दोबारा ऑडियो कनेक्ट करने की। तो ये तमाम तरह सिचुएशन है, मोहम्मद रियाज ने हमें अपडेट भी किया। और जो तबाही, जो डिस्ट्रक्शन हमने केपी में देखी, सवाबी में, बुनेर में देखी, वो पहले कभी नहीं देखी। और वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। पूरा ख़ानदान, पूरा गांव सफ़ाई हस्ती से मिट गया और बड़े दिलखराश मनाज़िर थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक फ़ौज के जवान वहाँ पर सरगर्म हैं और इमदाद की जो फराहमी है वो वहाँ पर कर रहे हैं। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में भी वो काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहे हैं। तो अब स्वात की भी बात कर लेते हैं। स्वात के सैलाब में जो मज़दूर हैं फ़ज़ल करीम, उनका घर नहीं बल्कि उनके बच्चों का मुस्तक़बिल भी छिन गया और फ़ज़ल करीम आज खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शहजाद आलम से इस बारे में मज़ीद जानते हैं। शहजाद, बताइए। जी बिल्कुल, हालिया सैलाब ने जहाँ पर हर तरफ तबाही मचा दिया तो वहाँ पर एक मजदूरकार शख्स के घर का भी यही हाल कर दिया और इस वक्त दिखाई दे रहा है कि उसका घर मलबे के ढेर में तब्दील है और मुकम्मल तौर पर उनका घर तबाह हो चुके हैं। उनसे बात करेंगे। फजल करीम भाई, आप ये बताएं कि आपका जब सैलाब आया तो उस वक्त क्या मंजर था और आपके घर का कितना नुकसान हुआ है? एक रेला आ गया
तो वो तकरीबन 10 फुट का आ गया। तो फिर हम, ये हमारा 2 मजदूर बचे थे, ये हम ले गए थे, वो गिर गए, हम 5-6 दफ़ा गिर गए, मगर फिर भी अल्लाह ने फजल किया, हम गिर गए, वो निकल गए। तो एक रेला तकरीबन आधा घंटा बाद फिर आया, डबल हो गया, तकरीबन 30 फुट में ये रेला आ गया, 30 फुट में बुलंदी में, जैसा आ रहा था जैसा पहाड़ आ रहा है। 40-45 साल का हमारा जमा कुंजी था, हमने ट्रक खाली किए, हम दिहाड़ी मारते, हमने दुकान में मजदूरी की है, हमने हलाल मजदूरी की है, और ये घर हमने बहुत मुश्किल में 40 साल में बनाया है। जी बिल्कुल, सैलाब की तबाहकारियों ने हर तबके को मुतासिर किया है और जो मजदूर है उनका घर आज कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। अब आपको ज़रा बुनेर की सिचुएशन से अपडेट कर देते हैं। बुनेर में इस वक्त क्या हालात हैं? सैलाबज़दा इलाकों में कई अफराद लुक़्मा अजल बने, घर जो थे वो ज़मीन बोस हो गए, मवासलाती निज़ाम वहाँ पर बदरहम बरहम है, बिजली वहाँ पर नहीं आ रही, फीडर स्ट्रिप हैं। तो इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, ज़फ़र इकबाल से जान लेते हैं। ज़फ़र, सबसे पहले तो ये बताएगा कि इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं बुनेर में, और कौन कौन सी शाहराहें, कौन कौन से रास्ते खोल दिए गए और कौन से बंद हैं अभी तक भी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बुनेर की तहसील चगरजई में मौजूद हूँ, और चगरजई का इलाका है गानशाल, जो कि वहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था और वो भी इस सानहे का शिकार हुआ था। और वहाँ पर अब तक जो रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 47 अफराद जो है वो जा बहक हो चुके हैं, जबकि कई अफराद मिसिंग है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इनमें अक्सरियत जो है वो 3 पुलिस एहलकार हैं और उनके घरों की है, जिसमें उनके लवाहिकीन जो है वो शामिल है। तो गानशाल जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे चूँकि सिग्नल्स का भी मसला है और दूसरा है फिर वो रोड का मसला है। तकरीबन 1 घंटे पैदल का जाने वो है सफ़र है, तो वो करके फिर हम गानशाल पहुँचेंगे और वहाँ की जो सूरत हाल होगी वो फिर हम दिखाएंगे। बुनीर की अगर हम बात करें तो अब तक बुनीर में इस सानहे में जाबाहक होने वालों की तादाद 290 तक हो गई, जो कल रात तक 285 थी। आज सुबह 5 मजीद लाशें जो है वो निकाली जा चुकी हैं मलबे से। इस तरह ये तादाद 290 हो गई है, जिसमें से 229 जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके मुताबिक 229 अफराद के लवाहिकीन को इमदादी मुआवजे के चेक जो है वो भी फराहम कर दिए गए हैं, भिजवा दिए गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर्च ऑपरेशन की, तो वो अब भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें रेस्क्यू के साथ साथ मुकामी लोगों की बड़ी तादाद जो है वो भी शामिल है। अगर हम सफाई की बात करें तो बुनीर बाबा का मरकजी रोड जो है, जो कि कदर नगर और बिशौनी जाता है, वो तकरीबन क्लियर कर दिया गया है, जिससे जो रेस्क्यू की जो हैवी मशीनरी है उसके पहुंचने में बहुत ज़्यादा मदद अब मिली है और लोग इमदादी सामान भी वहाँ तक पहुंचा रहे हैं। मुतासरीन जो कदर नगर और बिश्नोई के है, इसके अलावा गोकन का इलाका है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है। वहाँ पर भी अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक सर्च ऑपरेशन लाशें निकालने के लिए, क्योंकि जो वो सैलाब आया था उसके साथ जा रहा है कि ये जो सर्च ऑपरेशन है ये कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, बहाली का काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 के मुताबिक टोटल जो उनके पास जो फिगर्स हैं, जो लोग मिसिंग है, वो 170 अफराद अब भी मिसिंग है। रात तक ये 175 थे, जिसमें से 5 डेड बॉडीज आज जो है वो रिकवर हो चुकी है। तो 170 अफराद अब भी मिसिंग है, जिनकी तलाश के लिए मुख्तलिफ इलाकों में बुनीर के जहाँ तक इस पानी का बहाव गया है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो यानी जारी अभी है। भी आप ये कह रहे हैं कि 170 अफराद जो हैं वो मिसिंग हैं। ज़फ़र, आप हमें अपडेट कर रहे थे बुनेर की सूरत हाल से, आपका शुक्रिया। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें कि पाक फ़ज़ाइया का गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर सैलाब रिलीफ ऑपरेशन जो है वो अब शुरू कर दिया गया है। ISPR का कहना है कि सख्त मौसमी हालात और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में C-130 से इमदादी सामान पहुँचाया गया। फ़ज़ाइया की टीमों ने सैलाब में फंसे 75 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। इमदादी सामान में 7 टन खुश्क राशन है, अशाए खुरोनोश हैं, ज़रूरी अद्वियात हैं। नूर खान बेस से GB तक ये पहुंचाई गई हैं। ISPR ने मजीद भी बताया है कि इमदादी सामान की फराहमी के लिए पाक फ़ज़ाइया ने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मुज़ाहरा किया। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता होने पर परेशान हाल ख़ानदानों तक ज़रूरी सामान की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाई गई है। इमदादी सामान नेशनल NDMA के ताउन से तकसीम किया जाएगा। पाक फ़ज़ाइया की बर वक्त और पुरअज़म कार्रवाई के मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से ऑपरेशन मुल्क गिर हंगामी इमदादी मुहिम का हिस्सा है। पाक फ़ज़ाइया के तैयारे और ज़मीनी टीमें मुसलसल इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल रहेंगी।
پورا ملک اس وقت ایک کیٹاسٹرافک سچویشن کا سامنا کر رہا ہے اور یہ قدرتی آفت تو ہے ہی ہے لیکن اس میں ہیومن انٹرفیئرنس بھی کافی حد تک ہے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد خان, ڈپٹی ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے ہیں, خیبر پختونخوا سے انہوں نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ امجد صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. امجد صاحب بتائیے گا اس وقت کیا سٹیٹس ہیں موجودہ, جو ہم نے سیلابی صورتحال دیکھی, ہم نے گلیشیئرز پھٹنے کی صورتحال دیکھی, کلاؤڈ برسٹ کی بھی اطلاعات ہمیں کہیں سے آئیں, کتنی اموات ہو چکی ہیں, کتنا جانی و مالی نقصان ہو چکا ہے, ہمیں اس فگر سے ذرا اپڈیٹ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آواز بہت آپ کی کم آ رہی ہے. امجد صاحب آپ مجھے کلیئر سن سکتے ہیں؟ بہت کم آواز بہت کم ہے آپ کی. اچھا ٹھیک ہے, بس سٹیٹس بتا دیں امجد صاحب, کتنا جانی و مالی نقصان ہوا ہے اب تک جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس میں خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو. جی ابھی تک جو ہمارے پاس جو رات کو 12 بجے ہم نے جو سچویشن رپورٹ فائنل کی ہے تو اس میں ہمارے پاس ٹوٹل 368 جو ہے ڈیتھس کنفرم تھی, تو جس میں کہ 228 ڈیتھ جو ہے نا بنیر میں, اور اسی طرح 24 جو ہے نا ثوابی میں, اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس 182 کی فگر ہے جو انجرڈ کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جو چھوٹے بڑے جو جانور بھی جس میں ہلاک ہوئے اس میں وہ تقریباً 4295 اس کی تعداد ہے. اور اسی طرح کے گھروں کا یہ دیکھا جائے تو ابھی انیشیل جو رپورٹنگ ہے اس میں 1377 گھر جو ہے نا تباہ ہوئے, اور ساتھ ہی ساتھ 93 جو سکولز ہیں وہ بھی اس میں ڈیمیج ہوئے. اب یہ ہمارے پاس رپورٹ ابھی ساتھ ہی ساتھ اور بھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں, لیکن آپ کو جو ہم یہ بتا رہے ہیں ڈیٹا تو یہ ہمارے پاس کنفرم ہوتی ہے, اور جس میں کہ اس کے حساب سے ہماری جو ڈیتھ کمپنسیشن ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے, اور مختلف جتنے بھی اضلاع ہیں ان میں ڈیتھ کمپنسیشن کا بھی عمل سٹارٹ ہو چکا ہے, جس میں کہ 20 لاکھ روپے ایک جو ڈیتھ ہوئی ہے ان کو 20 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں. امجد صاحب یہ بتائیے گا کیا اندازہ لگایا جا رہا ہے, کیا اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک مسنگ ہو سکتے ہیں؟ جی مسنگ کی اگر بات کی جائے تو اس وقت ریسکیو آپریشن جو ہے بنیر میں بھی جاری ہے. بنیر میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا تو اس میں جو ہے نا کافی لوگوں کی اس میں ہمارے پاس جو رپورٹ انیشیل رپورٹ تھی کہ اس میں بہت زیادہ لوگ ملبے کے نیچے. ملبہ اگر دیکھا جائے تو ایک پتھر کا وزن جو ہے نا وہ ٹنوں کے حساب سے ہے, تو جس میں کہ ہمارے CNW ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 60 مشینری جو ہے نا وہ اس پہ لگائی ہے, ساتھ میں ریسکیو لگے, پھر پاک فوج کے جوان ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ریسکیو آپریشن میں لگے, اپنی مشینری بھی وہ بھی ساتھ لائے ہیں. تو ابھی تک جو ہمیں اندازہ ہے تقریباً 100 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی مسنگ ہیں, اور جو ملبوں کے نیچے شاید ان کی ہو, جس میں کہ شانگلہ میں بھی سرچ آپریشن شروع ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ثوابی میں بھی سرچ آپریشن شروع ہے. تو یہ سارا تقریباً 100 سے زیادہ تعداد اس میں بنتی ہے. اچھا امجد صاحب, جن لوگوں کو بازیاب کیا گیا, ریسکیو کیا گیا ہے, ان لوگوں میں مجموعی طور پر سیاحوں کی تعداد کتنی تھی؟ اچھا جو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جیسے کہ ہمارا بنیر کا ایسے علاقہ ہے کہ یہ جو گاؤں ہے یہاں پر یہ سیاحت کے لیے اس طرح کوئی خاص نہیں ہوتا, اور یہاں پر جو جتنے بھی یہاں پر ڈیتھس ہوئی ہے یا جتنے بھی یہاں پر لوگ پھنسے ہیں ملبوں کے نیچے, تو یہ اس گاؤں کے جو ہے نا باشندے تھے, تقریباً 6 گاؤں افیکٹ ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو شانگلہ ہے, شانگلہ میں بھی جو پورن کا علاقہ ہے تو وہاں پر بھی جو ہے نا لوکل آبادی ہے, وہ لوگ ہیں ٹورسٹ, وہاں پر بھی کوئی اس میں نہیں ہے. اسی طرح اگر ثوابی میں دیکھا جائے تو ثوابی میں بھی سیم پوزیشن ہے, جو وہاں پر جو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا وہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے تو اس میں بھی لوکل لوگ جو ہے وہ اس میں ان کی ڈیتھ ہوئی. تو ٹورسٹ
यहाँ पर कोई वो नहीं था, तो इसलिए जो है ना कोई इस पे उनकी वो मकामी रिपोर्ट अफराद नहीं हुई ही अभी थे और तक। मकामी आबादियाँ ही थी जिनको नुकसान पहुंचा। बहुत शुक्रिया अमजद खान साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। और सयाहों की अपडेट्स हमें आई थी रत्ती गली से, कश्मीर से आई थी, बट उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया था क्योंकि वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन हुई थी। रत्ती गली का ट्रैक बहुत टफ था। तो आपसे लोगों से यही दरख्वास्त है, एक तो सयाहत का मौसम ये नहीं चल रहा बिल्कुल भी, आपने देखा कि पूरा मुल्क एक कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन का सामना कर रहा है। अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है, अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी है। एक चीज़ जो कल मैंने देखी वो ये कि जब आपकी गाड़ी, आपकी बाइक पानी में स्टक हो जाती है तो लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे कि जाहिर सी बात है डेस्परेट सिचुएशन थी, लोग पैदल चलना शुरू करते थे। लोगों ने घंटा घंटा 2-2 घंटे पैदल वॉक किए, खवातीन बच्चों के साथ। इस तरह के केसेस के अंदर भी हमें करंट से अमवात के केसेस रिपोर्ट हुए। तो आप प्लीज़ वो भी, अब आप पैदल चलने वाले हालात भी नहीं है, पानी में करंट आया होता है, कोई पोल गिरा होता है, कोई इलेक्ट्रिक वायर गिरी होती है, तो बस अब आपने एहतियात करनी है। स्टे इंडोर्स, स्टे सेफ। ठीक है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ बहुत खुशगवार हुआ होगा और आप सेफ होंगे, इंडोर्स होंगे। आज कराची में आम तातील का ऐलान किया गया है, बच्चों को भी स्कूल से छुट्टी है और आप लोगों से यही गुजारिश है कि आपने अपनी हिफाजत खुद यकीनी बनानी है। बिजली के पोल से आपने दूर रहना है, सड़कों पर गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं निकाली और बाइक्स निकालने का तो तसव्वुर भी पैदा नहीं होता जो हमने कल हालात देखे कराची के। उसके बाद आप लोगों ने बड़ी बिल्डिंग, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं उससे दूर रहना है क्योंकि बिल बोर्ड गिर सकता है। दीवारों से दूर रहना है आपने, बिजली के खंभों से, दरख्तों से दूर रहना है आपने। बिजली गिरने के भी वाक़यात हो सकते हैं क्योंकि अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बारिश जो है वो 100 मिलीमीटर से ज़ायद बहुत से इलाकों में हुई है। ऑन एन एवरेज 150 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। तो 175 आई गेस 178 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। कल जो हमने मनाजिर देखे बहुत दिलखराश थे। गाड़ियाँ पानी के अंदर ऐसे बह रही थी जैसे कागज़ की कश्ती होती है। और ये मनाजिर आज से पहले मेरा नहीं ख्याल कि आपने कभी विटनेस किए ऐसे मनाजिर? नहीं, मैंने इस किस्म के मनाजिर पहले विटनेस नहीं किए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मनाजिर आप दोबारा विटनेस ना करें तो आज भी जिस तरह से रेन प्रेडिक्ट की गई है, आज और कल भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। जिस तरह से बता रहा है महकमा मौसमियात कि कल से ज़्यादा शायद आज बारिश हो सकती है। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज अगर हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में आम तातील का ऐलान किया गया है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको जो है एक तफरीह का दिन मिल गया है और आप बाहर निकलना शुरू हो जाएं या घूमने फिरने के लिए आप निकल जाएं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, घरों में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। क्योंकि खुदा न ख्वास्ता जिस तरह से कल भी इतने अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, कमोबेश 11 अफराद हैं जो कि अपनी जान से हाथ धो बैठे। किसी को करंट लगा, किसी पर दीवार गिर गई, कोई नाले में गिर गया। तो इस किस्म का कोई अफसोसनाक हादसा या वाक़या आपके साथ पेश ना आ जाए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर में रहें। और अगर आप घर में भी हैं तो बराए करम कुछ चीज़ों का जो है वो ख्याल रखें। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो हैं उनका थोड़ा सा ख्याल रखें। फिर जो डोर बेल है वो उसका तो आप जो है ना वो स्विच ही ऑफ कर दें ताकि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई आपके दरवाजे पर बेल बजाता है तो उसे करंट ना लग जाए। क्योंकि डोर बेल में अक्सर हम देखते हैं जब ज़्यादा बारिश होती है तो करंट आ जाता है। इसके साथ साथ खंभों से दूर रहें और बच्चों को जब अगर बारिश हो रही है तो ये नहीं है कि बच्चों को आप खेलने के लिए जो है वो बारिश में छोड़ दें। क्योंकि जो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून जो ये स्पेल्स हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि लाइटनिंग के भी बहुत ज्यादा वाकयात हो रहे हैं। बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं। अच्छा, कल हमने ये देखा कि एयरवाई न्यूज की पूरी टीम जो थी, तमाम तरह हमारा जो अमला था वो फील्ड पर मौजूद था। इसलिए मौजूद था ताकि आपको ये मनाजिर आज दिखाया जा सके, आपको बाखबर रखा जा सके। ये आप ये देखें, ये जो अब जिस तरह बच्चे यहाँ पर तैर रहे हैं पानी के अंदर, ये नहीं करना आप लोगों ने काम। पानी इतना था, अगर हम वो मोटर बाइक वाला फुटेज दिखा सकें कि मतलब वेस्ट तक बाइक और जो राइडर था वो पानी में डूबे हुए थे। और ये तो मैंने अपनी आंखों से बाकायदा मनाजिर देखे हैं। गाड़ियाँ स्टक थी और जो गाड़ियाँ स्टक थी उनका पेट्रोल जो था वो ख़त्म हो चुका था। अब व्हीकल स्टक हैं, उनके अंदर पेट्रोल नहीं है, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते हैं। शाहराह फैसल पर तो कल बहुत बुरे हालात थे, गाड़ियाँ काफ़ी देर तक स्टक रहीं। जो पेशेंट्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे वो घर नहीं आ पा रहे थे और जिन्होंने जाना था वो जो पेशेंट्स थे वो बेचारे अभी तक जो हैं वो हॉस्पिटल्स में, कल शाम 6 बजे वो डिस्चार्ज हो गए थे। लेकिन जाहिर है क्योंकि जो हॉस्पिटल्स के गेट्स हैं, जो दरवाजे हैं, जो वार्ड्स हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है कि उनके लिए घर जाना जो है वो पॉसिबल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से वो अभी तक वहीं हॉस्पिटल में जो है वो
رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے دفتر کی بھی بات کریں تو جناب ہماری بھی جو ایوننگ شفٹ ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں پہنچ پائے, اور جو مارننگ شفٹ کر رہے تھے وہی بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے ہی شام تک اس شفٹ کو کنٹینیو کیا, اور بہت سارے لوگ دفتر نہیں پہنچ سکے. جو لوگ گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلے تھے وہ دفتر تک نہیں پہنچ پائے, اور جن لوگوں نے دفتر سے پھر اس کے بعد گھر واپس جانا تھا اپنی شفٹ مکمل کرنے کے بعد وہ لوگ نہیں پہنچ پائے. اور اسی لیے آج عام تعطیل کا اعلان کیا, بالکل اسی لیے آج عام تعطیل کا اعلان کیا گیا. یہ اسی لیے بالکل کہ نہیں آج آپ سمجھنا, خیال رکھیے, ہاں یہ نہیں سمجھنا آپ نے کہ آج عام تعطیل ملی ہے تو آج آپ بارش انجوائے کریں گے. یہ بارش ہرگز انجوائے کرنے والی نہیں ہے. اس میں بالکل اپنے بچوں کو نہانے کے لیے بھی آپ گھر سے باہر نہ بھیجیں, کیونکہ یو نیور نو کہ مطلب گھر کے باہر آپ کا جو پول لگا ہوا ہے اس میں الیکٹریسٹی چل رہی ہو. سمجھ رہے ہیں آپ, مطلب یہ والے جو معاملات ہیں یہ آپ نے خود یقینی بنانا ہے کہ آپ اور آپ کے بچے محفوظ ہیں. اور وہ کہاں محفوظ ہیں؟ وہ انڈورز محفوظ ہیں. گاڑی بائک لے کے باہر نکلنے کا تو کانسیپٹ ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا آج الحمدللہ جب ہم آفس آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ سورج نکلا ہوا تھا, کچھ باہر ذرا روشنی تھی اور ذرا وہ بادل نہیں تھے, بٹ آج بھی پیش گوئی ہے کہ آج بھی شام 5 بجے کے بعد سے پریڈکشن جو ہے وہ کی گئی ہے کہ آج شام 5 بجے کے بعد جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے. تو وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرجیل انعام میمن صاحب بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا باخبر سویرا کو. سر اب تک کون کون سے علاقے ہیں جہاں پانی زیادہ کھڑا ہوا تھا جن کو کلیئر کر لیا گیا ہے؟ آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. میری کل جو ایک کم ٹائم میں کوئی 100 کچھ جگہوں پہ 145 اور کچھ جگہوں پہ 240 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے اگر جیسے 24 گھنٹوں میں ریکارڈ پہلے کی جاتی تھی تو اس کو مطلب وہ 24 گھنٹے میں بارش پڑی, لیکن یہ جو کم اسپیل میں جو بارش پڑی اس سے جو ہے نقصانات بہت زیادہ ہوئے, اور اچانک جو ہے وہ ایک بہت بڑا پانی کا پریشر جو ہے وہ شہر کو دیکھنا پڑا. لیکن اس کے بعد جو ہمارے نیچرل ڈرینز تھے, کیونکہ بارشوں کی پہلے پریڈکشن تھی تو نیچرل ڈرینز کی صفائیاں اور ان کی ڈیسلٹیشن وغیرہ ساری ہوئی تھی, جس کی وجہ سے پانی کا فلو میں ڈیفینیٹلی پانی جب زیادہ پانی ہوتا ہے تو پانی کے فلو میں ٹائم ہوتا ہے اس کو نکلنے کے لیے, تو وہ ڈرینز چلتے رہے. ابھی تک ڈرینز چل رہے ہیں اور پانی کافی جگہوں سے نکل گیا ہے. وہاں کچھ لوگ کافی ایسے ایریا ہیں جن میں ابھی بھی پانی ہے, وہاں پہ واٹر بورڈ کی, KMC کی اور لوکل گورنمنٹ کی جو مشینری ہے وہ ڈی واٹرنگ کر رہی ہے. ڈی واٹرنگ کے ذریعے بھی پانی نکالا جا رہا ہے. کل بھی رات کو چیف منسٹر صاحب خود جو ہے وہ ان کے ساتھ ہم سب لوگ پورے شہر کے دورے پہ تھے. اس سے پہلے میئر کراچی اور لوکل منسٹر وہ جب وہ بھی سڑکوں میں موجود تھے, وہ بھی ڈی واٹرنگ کا پروسیس بھی دیکھ رہے تھے, جو پانی کی نکاسی آب ہے اس کو بھی دیکھ رہے تھے. تو پوری گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ موجود تھی. ٹریفک پولیس بھی وہاں پہ موجود تھی. جہاں جہاں لوگوں کی گاڑیاں پھنس گئی تھیں ان کو بھی کرینز کے ذریعے اور مشینری کے ذریعے وہاں سے نکالا جا رہا تھا. تو پوری گورنمنٹ اور انتظامیہ مکمل طور پر جو ہے جیسے ہی بارش ہوئی ہے وہ لوگوں کے ساتھ موجود ہے, اور لوگوں کی اس پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے جو ہے گورنمنٹ وہ سارے اسٹیپس بھی لے رہی ہے, اور ابھی بھی پانی کی ڈی واٹرنگ کا عمل جو ہے جاری ہے. اچھا شجیل صاحب, کچھ گاڑیاں فیول ختم ہونے کے باعث سڑک پر ہی سٹک ہو گئی, ان کے اونرز ان کو وہاں پر اپنی وہیکلز چھوڑ کر خود کسی طریقے سے گھر پہنچ گئے. وہ جو ابھی بھی بیشتر ایسی گاڑیاں ایسی وہیکلز ہیں جو سڑکوں پر موجود تھیں کچھ دیر پہلے تک, ان کو ان کے اونرز تک پہنچایا جا رہا ہے, اس وہ کیا پروسیس ہے؟ دیکھیں جی, اس میں کچھ اونر گاڑی بند کر کے چلے گئے تھے, زیادہ ان کی اپنی پریشانی تھی, لیکن جہاں پہ لوگ موجود تھے کہیں پہ پیٹرول کا وہ فوٹیج موجود ہے کہ پولیس والوں نے بھی لوگوں کو جو ہے وہ بوٹلز میں اور جیری کینس میں جو ہے وہ پیٹرول اور فیول ان کو وہاں پہ پرووائڈ کیا ہے. باقی جہاں پہ گاڑیاں ٹیکنیکل خراب ہو گئی تو ہم نے ان کو ہیوی مشینری کے ذریعے نکالا گیا تھا. کل سارا قسم ہے کہ رات کو کچھ گاڑیاں کھڑی تھی, میں 2-2:30 بجے کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ کل صبح کو 5:30 بجے تک سڑکوں پہ ہی تھے. تو ان کو سب کو نکالا, ان سب کو جو اونرز ہیں ان کو تک گاڑیاں پہنچائی جا رہی تھی. DIG ٹریفک خود موجود تھے, کل IG سے ایڈیشنل IG سب جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہے اور پورے شہر میں جہاں جہاں پہ بھی ایشوز سے اس کو بیٹھ کے دیکھا جا رہا تھا. اچھا شرجیل صاحب, کیا ابھی کوئی ایسے علاقے ہیں جو کہ چیلنج بنے ہوئے ہیں جہاں پر نکاسیاب چیلنج ہو؟ سر ایک اور معاملہ, مین شاہراہوں سے تو جو ہے وہ پانی نکالنے کا کام جاری ہے, لیکن پھر آ جاتی ہیں سروس لینز اور گلی محلے. اب جو ٹاؤن انتظامیہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ KMC کی ذمہ داری ہے, KMC یہ کہتی ہے کہ یہ ٹاؤن انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. اب سر ایسی صورتحال میں پریشان کون ہو رہا ہے, عام عوام یا وہ گلی محلوں میں رہنے والے لوگ؟ دیکھیں یہ 2 چیزیں نا, یہ اس شہر کو کی جو ہے وہ اسپیسیفکیشن سب کو پتا ہے کہ یہ کچھ سڑکیں KMC کی ہیں, کچھ سڑکیں جو ہیں DMCs کی ہیں, کچھ سڑکیں جو ہے
وہ جو ہے ٹاؤنس کی ہیں, کچھ سڑکیں جو ہیں وہ کنٹونمنٹ کی ہیں, تو ہر جو ہے وہ آلریڈی اس پورے شہر میں جو ہے اس کی جوریسڈکشنز ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی کسی کو بھی کسی بھی ایریا کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا جائے گا. جہاں کون سی ہے تو وہ منسٹر لوکل گورنمنٹ سعید غنی صاحب کل پوری ہر وقت موجود تھے. انہوں نے پرسنلی بھی کالز کی سب کو, اور وہ خود بھی اپنے ٹاؤن کے چیئرمین سے انتظامیہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے. کمشنر کراچی موجود تھے, تمام ڈپٹی کمشنرز جو ہیں, جب ڈپٹی کمشنرز کو میدان میں لے کے آتے ہیں تب یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یہ ایریا کے ایم سی کا ہے, ڈی ایم سی کا ہے. سب کو اسٹرکٹلی ہدایت ہے کہ ڈسپائٹ کے ایریا کس کا ہے, آپ نے کام کرنا اور آپ نے وہ چیزیں نکالنی. کل سالٹ ویسٹ والوں کو بھی جو ہے چیز پانی اب ختم تھا تو تھیلیاں اور یہ مٹی شٹی نظر آ رہی تھی, تو اس کو بھی کلیئر کرنے کے لیے مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ پوری گورنمنٹ کی انتظامیہ مشینری ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا دھچکا اس لیے تھا کہ کم اسپیل میں یہ بارش ہوئی. اور اگر آپ ماضی میں دیکھیں, ماضی میں جب اتنی بارشوں پہ بہت بڑے بڑے مطلب اس سے بڑی کیٹاسٹرافیز بھی ہوئی ہیں, لیکن کیونکہ گورنمنٹ نے پہلے بھی پریپریشن کی ہوئی تھی اور گورنمنٹ خود بھی پوری رات موجود تھی. ابھی بھی جب ہم بات کریں تو انتظامیہ اور گورنمنٹ جو ہے وہ سب کو اپنا کام کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمیں شہریوں کے احساس ہے, شہریوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. شرجیل صاحب, ایک اور بھی بڑا سنگین مسئلہ ہے ایٹ ہینڈ, وہ یہ کہ جو مخدوش عمارتیں ہیں یا جو خستہ حال عمارتیں ہیں, ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے. یہاں پہ سے جو عوام ہے ان کو جو رہائشی ہیں ان بلڈنگز کے, ان کو ایویکویٹ کروایا جا رہا ہے یا ان بلڈنگز کا معائنہ کروایا جا رہا ہے؟ بالکل, اس کے لیے آلریڈی کمیٹی بنائی گئی ہے, اور اس میں جو آباد جو ایسوسیشن ہے وہ ہے, اور انجینئرز ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے, اس میں بھی انتظامیہ ہے, بلڈنگ اینڈ اتھارٹی آفیسرز ہیں. انہوں نے پہلے مارک کی ہوئی ہیں بلڈنگ, انہوں کو خالی بھی کروایا. اس میں کیٹیگریز بنائی, زیادہ مخدوش ہیں ان کو فوری خالی کروایا گیا, جن میں چانسز ہے کہ یہ پرابلم کر سکتی ہیں, ان کو بھی نوٹسز دیے گئے. تو اس کا پروسیس پیرل چل رہا ہے. اچھا شرجیل صاحب, کیا کوئی ایسے لوگ بھی آپ کی نظر میں ہیں کہ جن کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہو اس بارش کی وجہ سے, جن کے گھروں میں پانی آ گیا ہو, تو ان کے لیے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی یو ایبسولوٹلی رائٹ. ایسا ہوا ہے جو لو لائن ایریاز ہیں یا کہیں نارمل ایریاز میں بھی جہاں پہ پانی جو ہے روڈ سطح سے اوپر آیا, تو ڈیفینیٹلی لوگوں کے کاروباری مراکز میں لوگوں کے گھروں میں پانی آیا ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جب کوانٹم رین کا اتنا بڑا تھا تو آپ پتہ دنیا میں کہیں پہ بھی جب بڑے بڑے شہروں میں جب اس طرح کی کبھی واقعات ہوتے ہیں تو انیشیلی پرابلم سب کو ہوتے ہیں. وہ انیشیلی پرابلم تھے اور وہ یہاں پر بھی ہوئے, لیکن اگر اس کو نہ اٹینڈ کیا جاتا اور چھوڑ جاتا تو ابھی تک جو ہے یہ حالت ہوتی ہے. ابھی آپ کا شارع فیصل جو کہ کل طلاق کے منظر دے رہا تھا, آج اب شارع فیصل سے مکمل طور پر ٹرائے ہیں. ناسا خان برج والا ایریا سارا مکمل طور پر ٹرائے, باقی سارے ایریاز پہ جو ہے کام مطلب پوری مشینری اور جو نیچرل رین سے پانی جا رہا ہے, باقی جہاں پہ باؤزرز کھڑے کر کے پانی وہاں سے سیکشن سے نکالا جا رہا ہے, تو سارے کام اس وقت جاری ہے. باقی یس کافی جگہوں پر جنہوں کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ان کے گھروں میں پانی آیا, ان کی دکانوں میں پانی آیا ہے, تو ڈیفینیٹلی انتظامیہ جو سارے فیکٹری پہ وہ اکٹھے کر رہی ہے. شرجیل صاحب, آج بھی پیش گوئی ہے, فورکاسٹ ہے 5 بجے کے بعد 1 سے 2 مزید سپیلز ہونے کی, اس کے بعد پھر 23 اگست تک 7th سپیل جو ہے مونسون کا جاری رہے گا. حکومت پریپیئرڈ ہے؟ عوام کے لیے کیا میسج, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ ایک ہی گزارش عوام سے, جن کو بہت ضروری کام ہے وہ گھر سے نکلیں. آج گورنمنٹ نے اسکولوں کی چھٹی اور کراچی شہر کی چھٹی کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام غیر ضروری گھر سے نہ نکلے. آج بھی پریڈکشن ہے, اور جب زیادہ لوگ شہر میں باہر ہوتے ہیں تو ٹریفک کے بھی ایشوز ہوتے ہیں اور لوگوں کو نکالنے بھی بڑے پرابلم ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے گزارش ہے کہ آج غیر ضروری عوام گھر سے نہ نکلے. ٹھیک ہے شرجیل انعام میمن صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. تو شرجیل انعام میمن صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ آج جو چھٹی دی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں پر رہیں, گھر سے غیر ضروری طور پر نہ نکلیں. بہت زیادہ اگر ضرورت ہے, بہت زیادہ مجبوری ہے, خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے یا دفتر پہنچنا ناگزیر ہے, تو پھر آپ ضرور جائیے, لیکن ادروائز آپ جو ہے وہ کوشش کیجئے کہ آپ گھر پر ہی رہیے. اور جیسا کہ ہم نے مناظر پہ دکھائے اپنے ناظرین کو, کراچی میں کل جو صورتحال رہی, اربن فلڈنگ کی جو سچویشن رہی, آج رین پریڈکشن ہے
کل کی رین پریڈکشن ہے, پھر اس کے بعد ایک اور اسپیل آئے گا. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے اور نمٹنے کے لیے آپ کوشش کیجئے کہ آپ محتاط رہیں. بالکل, اور کافی علاقے ایسے ہیں جہاں پر نکاسی آپ کا عمل جاری ہے, وہاں سے پانی ہٹا دیا گیا ہے, شارع فیصل کو کلیئر کر دیا گیا جیسے بھی شجیل رحمان صاحب ہمیں بتا رہے تھے, بٹ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر ابھی بھی پانی موجود ہے. نیپا چورنگی کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر ہمارے نمائندے نذیر شاہ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ نیپا چورنگی کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے, کیا صورتحال, نکاسی آپ کا وہاں پر عمل اسٹارٹ ہوا ہے یا کیا پروسیس چل رہا ہے وہاں پر. نذیر بتائیے گا. آپ بالکل دیکھیں, میں اس وقت نیپا چورنگی پر موجود ہوں. گزشتہ روز کراچی میں جو موسلادھار بارش ہوئی تھی جس سے بلا شبہ ہزاروں کی تعداد میں شہری متاثر ہوئے. کراچی میں بارش کے بعد مختلف علاقوں کو دیکھا گیا جہاں پانی جمع ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. رات گئے تک لوگ اپنے گھروں اور اپنی منزلوں تک پہنچنے میں ناکام رہے. کراچی کے بہت سارے مقامات ابھی بھی ایسے جہاں پر پانی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ نیپا کا علاقہ ہے جہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ پورا تالاب بنا ہوا ہے, اور جو بھی صفورہ سے حسن اسکوائر جانے والی ٹریفک ہے اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اسی طرح جو حسن اسکوائر سے صفورہ کی جانب جانا چاہتے ہیں تو اس روڈ پر بھی پانی موجود ہے. کراچی کے شہری ہمیشہ سے جو باران رحمت ہے اس کو انجوائے کرنے میں ناکام رہتے ہیں, جس کی سب سے بڑی وجہ بلدیاتی اداروں کی ناکامی ہے کہ صورتحال اس طرح کی ہوتی ہے اور وہ اپنے ٹویٹ میں اتنا صاف ستھرا دکھاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور کراچی کے شہریوں نے واضح طور پر دیکھا کہ کل کی بارش کے بعد کیا صورتحال ہوئی, اور 2 دن مزید کی جو فورکاسٹ دی جا رہی ہے تو شہری پریشان نظر آتے ہیں کہ نہ جانے اب کیا ہوگا. جی تو شہری پریشان نظر آ رہے ہیں کہ نہ جانے اب کیا ہوگا. کل کی بارش کے بعد یہ صورتحال رہی تو آج بھی بارش ہونی ہے, کل بھی بارش ہونی ہے, پھر ایک اور اسپیل آئے گا. تو سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیے, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, بچوں کا خاص طور پر خیال رکھیے, ڈور بیل کے قریب نہ جائیے, کھمبوں سے دور رہیں, کوئی ایسی دیوار جو آپ کو معلوم ہو کہ جو ہے وہ کمزور ہے اس سے دور رہیں, بلا وجہ جو ہے وہ باہر نہ نکلیں, بارش میں نہ نہائیں کیونکہ جو مونسون ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو سچویشن ہے وہ خاصی جسے کہتے ہیں ڈراسٹک ہو چکی ہوئی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر پر رہیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنا خیال رکھیں. کیپ یور لوڈ ونز کلوز, اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نے پاکستان کے لیے ایک تاریخی اعزاز حاصل کیا. اب وہ کیا تھا کہ پی آئی سی نے جشن آزادی منانے کا ایک انوکھا انداز اپنایا. 14 اگست کو ایک دن میں 14 ٹیوی سرجریوں کا عالمی ریکارڈ قائم کیا. ٹیوی سرجری مطلب ایک ایورٹک والو ہوتا ہے جس کو امپلانٹ کیا گیا. 14 مطلب 14 اگست کو 14 دفعہ 14 لوگوں کی سرجریز کی گئیں, یعنی ایک دن میں بغیر سینہ چاک کیے 14 مریضوں کے دل کے والو تبدیل کر دیے گئے. اور اس سے قبل یہ عالمی ریکارڈ صرف سربیا کے پاس تھا جنہوں نے ایک دن میں 13 ٹیوی سرجریز کی تھی. بالکل, اور پشاور میں جن مریضوں کی سرجریز کی گئی ان میں سے زیادہ تر کی عمریں جو ہیں وہ 70 سے 80 برس کے درمیان تھیں, جنہیں ٹاوی سرجری کے ذریعے نئی زندگی ملی ہے. پاکستان کے بڑے اسپتالوں میں کارڈیولوجسٹ اور سرجنز نے ریکارڈ ساز آپریشن میں حصہ لیا, تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی بھی ہے. اور پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے پاکستان کے لیے جو ہے یہ تاریخی اعزاز حاصل کیا ہے. پی آئی سی نے جشن آزادی منانے کا جو یہ انوکھا انداز اپنایا ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے, قابل فخر ہے. 14 اگست کو ایک ہی دن میں جو یہ 14 ٹاوی سرجریز کی ہیں یقیناً یہ قابل تحسین ہے. اور اسی پر گفتگو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر شاہکار احمد شاہ صاحب, ڈین ہیں پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد. یہ جو 14 ٹاوی سرجریز کا ریکارڈ آپ نے بنایا ہے 14 اگست کے لیے, سر کیا یہ ریکارڈ آپ لوگوں نے طے کیا ہوا تھا بنانا ہے یا پھر یہ اٹ ہیپنڈ؟ السلام علیکم جی, سب سے پہلے تو تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. بالکل جی, ہم لوگوں نے باقاعدہ پلان کیا تھا. لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے 7 ٹیویز ایک ساتھ کی تھی اور ہمارے یہ خیال تھا کہ یہ پروبیبلی ورلڈ ریکارڈ تھا. تو ود ان کپل آف ڈیز پھر ہمیں انفارمیشن ملی کہ نہیں, سربیا میں ایک اسپتال میں آلریڈی 13 کیسز ہو چکے تھے. تو ہم نے کہا کیوں نہیں ہم اپنے قوم کو جشن آزادی کے دن 14 اگست کو 14 کیسز کر کے یہ سربیا کا جو ریکارڈ ہے یہ ہم لوگ اس کو توڑ دیں. تو میری طرف سے تو آپ تمام قوم کو اور آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. یہ واقعی بہت بڑا اعزاز تھا ہمارے لیے بھی اور پوری قوم کے لیے. اور اس میں آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کر کے اس میں پاکستان کے تمام علاقوں کے کارڈیولوجسٹ آئے تھے. تو دس واز ٹرولی نیشنل ایونٹ.
ٹھیک ہے ہمارے کارڈیولوجسٹ نے لیڈ کیا تھا, میکسیمم ہمارے ہی لڑکے تھے, بٹ اس میں کراچی, لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, آرمی کا جو اسپتال ہے وہاں کے تمام جگہوں کے ڈاکٹر جو تھے وہ اس میں شریک ہوئے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایونٹ. لولی. ڈاکٹر صاحب ذرا عام فہم میں ہمارے ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ سمجھائیے گا یہ ٹیوی سرجریز یا TAVR سرجریز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہ ایکچولی ایک کارڈیولوجی کا پروسیجر ہے. یہ دل کے اندر ایک ویلو ہوتا ہے جس کو ایورٹک ویلو کہتے ہیں. یہ ہماری جو لیفٹ وینٹریکل جو ہارٹ کا چیمبر بلڈ آگے پمپ کرتا ہے, اور بٹوین اٹ اینڈ دی ایورٹا جو سب سے بڑی شریان ہے باڈی میں جو خون لی جاتی ہے, تو اس کے درمیان میں ایک ویلو ہوتا ہے جس کو ایورٹک ویلو کہتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک دروازہ ہے جو ایک ڈائریکشن میں بلڈ الاؤ کرتا ہے. تو ایج کے ساتھ بھی اور بعض اور وجوہات کی وجہ سے بھی یہ گریجولی سکڑ جاتا ہے, اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے یا کیلشیم لگ جاتی ہے, تو یہ آگے پھر بلڈ نہیں دیتا. تو اس کا جو ٹریڈیشنل علاج ہے وہ, اور ابھی بھی وہ جو ایکسیپٹیبل علاج وہ یہ ہوتا ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری سے ہم یہ ویلو بدل دیں. یہ تقریباً 80 سال سے یہ جو اوپن ہارٹ سرجری کے ذریعے جو ویلو تبدیل کیا جاتا ہے یہ ہو رہا تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں جو اینستھیزیا کے لیے یا عمر کی وجہ سے انفٹ ہوتے ہیں سرجری کے لیے. میجورٹی جو ہوتی ہے وہ 70 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں, اور اس میں ان کو اتنی بڑی سرجری کرانا جو ہے وہ بڑے خطرے والی بات ہوتی ہے. تو اس کے لیے اب یہ ایک نیا طریقہ آیا ہے جو رگ کے ذریعے, جو ہماری جو پیر کے اندر جو رگ ہے جس کو فیمرل آرٹری کہتے ہیں, اس میں کیتھیٹر ڈال کر اس کے ذریعے اور بغیر چھاتی کھولے یہ ویلو بدل جاتا ہے. تو یہ پیشنٹ کے لیے بھی بڑا کنوینئنٹ ہوتا ہے. 1-1.5 گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے, کوئی کٹ وغیرہ نہیں ہوتا باڈی کے اوپر. اسی وقت وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ود ان اے ڈے اور 2 وہ گھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس میں ریکوری کا کوئی بہت زیادہ ٹائم درکار نہیں ہوتا, اور یہ کہا جائے کہ وہ جتنے جو پیشنٹس تھے جن کی یہ ٹیوی سرجری ہوئی وہ اب بالکل صحت یاب ہیں. ہم لوگوں نے 14 کیسز کیے تھے, جو 13 کیسز تھے وہ تو دوسرے دن ہی گھر چلے گئے تھے. ایک خاتون تھی, ان کا ہارٹ بلاک ہو رہا تھا, تو ان کا کل ہم لوگوں نے پیس میکر ڈالا, تو وہ بھی آج گھر چلی جائیں گی. تو الحمدللہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوئی, تمام پیشنٹ جو ہے خیر خیریت سے اپنے گھروں کو چلے گئے. ہاؤ نائس. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائے گا کہ اس تمام تر پروسیس میں جو 14 سرجریز ہوئیں 14 اگست کو, کتنا عملہ انوالو تھا, کتنے ڈاکٹرز نے حصہ لیا, کتنا وقت لگا آپ کو یہ تمام تر یہ پورا پروسیس کرنے میں؟ سیم, یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے, بیکاز لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بس جو چند ڈاکٹر کیتھ لیب میں کام کر رہے ہیں بس یہی وہ کام تھا. اس میں بہت بڑی پلاننگ ہوئی تھی, تقریباً 3 مہینے سے پلاننگ ہو رہی تھی. تو ایک تو جو ہماری فوکل ٹیم تھی کارڈیولوجسٹ کی, انہوں نے پاکستان بھر میں یہ باقی کارڈیولوجسٹ کو بھی کانٹیکٹ کیا, اینڈ دین ایز اے سوسائٹی دے ڈیسائیڈڈ کہ دے آر گوئنگ ٹو ہیو دس ڈن آن دی 14th August. اس کے پیچھے بہت بڑی آرگنائزیشن تھی. جتنا کام کیتھ لیب میں ویلو چینج ہوتے وقت ہو رہا تھا, اس سے زیادہ کام کیتھ لیب سے باہر ہو رہا تھا, اور اس میں تمام سپلائی چین کو مینٹین کرنا, فائننسز ریز کرنا, اس کے علاوہ پیشنٹس کو کاؤنسلنگ کرنا, ان کے ریلیٹیوز کو کاؤنسلنگ کرنا, تو بہت زیادہ کام ہوتا ہے اس کے اندر. اور واقعی ہمارے ماشاءاللہ جو کارڈیولوجسٹ تھے بہت ہی قابل, دے ور لیڈ بائی ہمارے ایک بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر علی رضا, ان کے ساتھ 3 اور کارڈیولوجسٹ بھی تھے, ڈاکٹر ولید, ڈاکٹر عابد اور ڈاکٹر شاہ زیب, اور اس کے علاوہ پھر پاکستان سے باقی کا. بٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں ہماری جو نرسز تھیں, اس میں جو ہمارے انستھیزیا اسٹاف تھا, اس میں بہت بڑی سرجیکل بیک اپ ہوا. میں خود بھی سرجن ہوں, کارڈک سرجن ہوں, تو اس کی پلاننگ میں پیچھے کیتھ لیبس کے پیچھے ہمارے ORs جو آپریٹنگ تھیٹرز تھے وہ بالکل تیار تھے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے تو اسٹریٹ اوے ہم آپریشن تھیٹر میں لے جا کر اس کا اوپن سرجری سے ویل بدل لیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا جو مین مقصد ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کوئی نقصان نہ ہو اور اس کی سیفٹی جو ہے وہ برقرار رہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہیے جو یہ طریقہ علاج ہے اس میں کتنے % چانسز ہوتے ہیں, یا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تو اگلے دن ہی گھر چلے جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 100% سیف ہے. اور دوسرا جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ جو جنہیں جنرل اینستھیزیا نہیں دیا جا سکتا, خاص طور پر جو اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے, تو کیا ینگسٹرز کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دو آپ نے کوشچنس کیے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کتنا سیف ہے. یہ کافی سیف پروسیجر ہے, بٹ اس کی انٹرنیشنل جو کمپلیکیشن اور ڈیتھ ریٹ ہے دیٹ از بٹوین 5 to 8%. تو یہ نہیں ہے کہ کیونکہ دل کا کوئی بھی پروسیجر ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی رسک انوالو ہوتا ہے, اور چونکہ ان کی ایج بھی زیادہ ہوتی ہے تو ان میں باقی جو جیسے اسٹروک یا فالج کا بھی خطرہ ہوتا ہے, یا کڈنی کبھی کبھی فیل ہو جاتی ہے, اور ڈیتھ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو بالکل رسک ہوتا ہے اس میں, بٹ اگر آپ ان کو ایسی چھوڑ دیں تو یہ جو زیادہ تر پیشنٹ ہیں یہ 1 سال کے اندر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو ہم تو ہمیشہ رسک ورسز بینیفٹس دیکھتے ہیں. آپ کا جو دوسرا کویشچن تھا ینگر پیشنٹس میں, دیکھیں جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہے اوپن ہارٹ سرجری کا, اس میں ایک تو یہ کہ اس کی 80 سال کی ہسٹری ہے, تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ کتنے عرصے کام کرے گا. تو جو ڈیوریبلٹی ہے وہ پروون ہے اوپن ہارٹ سرجری کے کیسز میں. تو ہماری ینگ پیشنٹس کو تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کیس ہو کہ ایک دفعہ آپ آپریشن کریں تو آپ کی پوری عمر کے لیے وہ ویلو کام کرے. یہ جو ٹیبی ویلو ہوتا ہے یہ تقریباً 10 to 12 ایئرس اس کی لائف ہوتی ہے, بیکاز یہ ٹیشو ویلو ہے. تو ینگر پیشنٹ میں ہم میٹالک جو ہوتا ہے ویلو لگاتے ہیں. ایکسکیوز می. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ کاسٹ کا بھی فرق آ جاتا ہے. جو ٹیبی ویلو ہے یہ کافی ایکسپینسو ہے, اباؤٹ 3.5 ملین اس پہ خرچہ آتا ہے. جو ہمارا ٹریڈیشنل جو اوپن ہارٹ سرجری کے ذریعے ہم ویلو لگاتے ہیں وہ تقریباً 3 لاکھ اس کی قیمت ہوتی ہے, اور پوری سرجری کی جو قیمت ہوتی ہے 8-8.5 لاکھ روپے PIC کے اندر اس کا خرچہ آتا ہے. تو ینگر پیشنٹس میں ابھی بھی پوری دنیا میں جو اسٹینڈرڈ آف کیئر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اوپن ہارٹ سرجری سے ان کو میٹالک ویلو لگائیں. Right. Thank you very much, Dr. Shakar Ahmed Shah Saab, and congratulations to you, your cardiologist, the entire team, the nursing staff as well. ایک PIC نے ایک کمال کا ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اور پوری قوم کو 14 اگست پر ایک تحفہ دیا ہے. تو جناب اسی کے ساتھ ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ. بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور پروگرام کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو جناب وہ کہتے ہیں نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو خواتین کے حقوق اور ان کے تحفظ کے حوالے سے نہایت ہی اہم پیش رفت ہوئی ہے. اس بارے میں ذرا آپ کو بتاتے ہیں. قومی اسمبلی اجلاس میں پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی شرمیلا فاروقی نے ایک ترمیمی بل فوجداری قانونی ترمیمی بل 2025 پیش کیا ہے, جس کے مطابق اگر شوہر یا گھر کا کوئی بھی فرد کسی خاتون کو غیر منصفانہ طور پر گھر سے بے دخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو عمل ہے وہ اب ایک قابل سزا جرم تصور کیا جائے گا. ترمیم میں 3 سے 6 ماہ قید کی سزا اور ساتھ ہی 2 لاکھ روپے تک جرمانے کی تجویز ہے. اور اس مقدمے کی جو سماعت ہے اس کے لیے فرسٹ کلاس میجسٹریٹ جو ہے وہ اس مقدمے کی سماعت کرے. اچھا ہوتا کیا تھا کہ اکثر گھریلو تنازعات میں خواتین کو اپنے ہی گھر سے نکال دیا جاتا تھا. وہ نہ صرف سر چھپانے کی جگہ سے محروم ہو جاتی تھیں بلکہ شدید معاشرتی اور نفسیاتی دباؤ کا شکار بھی ہوتی تھیں. اکثر بچوں کو بھی ان کے ساتھ روانہ کر دیا جاتا تھا. تو یہ تمام تر معاملات ہم سوسائٹی میں دیکھتے تھے. بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے اس قانون کو اسمبلی میں پیش کرنے والی رکن شرمیلا فاروقی صاحبہ. تھینک یو ویری مچ شرمیلا فاروقی صاحبہ فار جوائننگ باخبر سویرا, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار اسپیکنگ دس ایشو انٹو ایگزسٹنس. سب سے پہلے یہ بتائیے گا, یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ اس بل کے محرکات کیا ہیں, اس کے کیا پوائنٹرز ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ جی بہت شکریہ سائم. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کو جب وہ شادی کر کے آتی ہیں تو ایک محفوظ گھر ملنا چاہیے, ایک انوائرمنٹ ایسی ملنی چاہیے جہاں پر وہ اپنی زندگی اپنے اختیار کے مطابق گزار سکیں. لیکن ہوتا اکثر معاملات میں یہ ہے کہ اگر خاوند کی ناراضگی مول لی گئی کسی بھی ایشو پہ, چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی, یا ساس سسر کی ناراضگی ہو گئی یا کسی اور گھر کے فرد سے ناراضگی ہو گئی, تو سب سے پہلے اس عورت کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے. چاہے اس کے پاس کوئی جگہ جانے کے لیے ہو نہ ہو, اس کے پاس کوئی وسائل ہوں یا نہ ہو. اور عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کے گھر میں اکثر غیر محفوظ سمجھتی ہے. یہ بہت سارے کیسز میرے سامنے آئے, اور جب میں نے سوچا کہ اس معاملے کے اوپر کیا کیا جائے تو پھر میں نے سوچا کہ
قانون میں ذرا سا جانچ پڑتال کر کے دیکھی جائے کہ اگر کسی عورت کو غیر قانونی طور سے گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو کیا قانون اس کو تحفظ دیتا ہے. تو جب میں نے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ اس وقت ایز وی اسپیک کوئی بھی ڈسٹنکٹ قانون نہیں ہے. اگر آپ مرد یا گھر کا کوئی فرد عورت کو باہر نکال دے تو اس کے لیے وہ قانونی چارہ گوئی کر سکتے. اس امینڈمنٹ کے ذریعے میں نے اس عمل کو کرمنلائز کرنے کی کوشش کی ہے. اب اگر کوئی مرد یا عورت یا گھر کا کوئی اور فرد اگر گھر کی عورت کو غیر قانونی طور پہ باہر نکالے گا تو اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. 3 سے 6 ماہ سزا ہو سکتی ہے اور 2 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. اب وہ عورت تھانے میں جا کے FIR بھی کٹوا سکتی ہے اور اس کی سماعت جو ہے وہ فرسٹ کلاس میجسٹریٹ میں ہوگی. اور فرسٹ کلاس میجسٹریٹ رکھنے کا مقصد میرا یہ تھا کیونکہ بڑی سے بڑی عدالتوں میں تو پھر مقدمہ کی بہت لمبی فہرست ہے, وہ وقت ہی نہیں ملتا کہ قانون میں آپ انصاف فراہم کریں. اب کوشش میری یہ ہے کہ کیونکہ یہ قومی اسمبلی میں پیش ہو گیا اور اس کے بعد یہ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اندر جائے گا اور وہاں پر جو ممبران بیٹھے ہوں گے وہ اس کے اوپر ووٹنگ کریں گے, ڈیلیبریٹ کریں گے. وہاں پر ایک دوسری جنگ لڑنی پڑے گی کہ اس کو وہاں سے پاس کیا جائے. اچھا شرمیلا صاحبہ, کیا خیال ہے آپ کا کہ جو یہ بل آپ نے پیش کیا ہے یہ خواتین کو کس طرح پروٹیکٹ کرے گا اور پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک تاثر ہوتا ہے کہ جو کہ صحیح ہے غلط میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کروں گی کہ ایک مرد ہی جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے. ہم یہ تصور نہیں کرتے کہ یہ عورت ایک گھر کی بڑی یا ایک عورت جو ہے اس کا کیا مقام ہے. جو کہ ہمارا اسلام ہمارا مذہب ہے جو عورت کو بہت بڑا مقام دیتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر کا خاوند بھی مر جائے تو اس کی بیوی کو ساس سسر اس کے مرنے کے بعد بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. یہ میں نے ایشوز دیکھے ہیں, میری اپنی دور دراز فیملی میں ایک واقعہ ایسا ہو چکا ہے اور یہ انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہے. دس از دا کیس آف ہیومن رائٹس وائلیشن. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اگر کوئی قانون موجود نہیں ہے تو قانون بنانا بہت ضروری تھا, اور قانون جب بنتا ہے نا تو وہ پھر فائدہ ضرور پہنچاتا ہے. اب اکثر یہ سنتے ہیں کہ جی قانون بنا دیے, امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی ہے. 100% امپلیمنٹیشن دنیا میں کہیں بھی کسی قانون پہ نہیں ہو پاتی, لیکن اگر کچھ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچ جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر یہ قانون بن جاتا ہے, یہ امینڈمنٹ پاس ہو جاتی ہے قومی اسمبلی سے, تو اس کے بعد پھر ہمارا کام ہے کہ ہم خواتین کو آگاہی دیں اور جو گھر کے افراد ہیں ان میں ایک ڈیٹرنس کریٹ ہوگی. دیکھیں میں 3 سے 6 ماہ میں نے کم سزا رکھی ہے, میں 3 سال اور 6 سال بھی رکھ سکتی تھی. میرا مقصد سزائیں دینا نہیں ہے, میرا مقصد ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک عورت کو نکال دے گا نافرمانی کی بنیاد پہ کہ جی آج کھانا اچھا نہیں بنایا, یا اگر عورت نے اپنے حق کی بات کی یا کوئی ایسی ڈیمانڈ کری اپنے خاوند سے یا گھر والوں سے کہ جی میں یہ نہیں کر سکتی ہے, مجھے یہ چیز فراہم کی جائے, یہ میرا اختیار ہے, یہ میرا رائٹ ہے, تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی گھر سے نکل جاؤ, گیٹ آؤٹ آف دا ہاؤس, اور راتوں رات سڑک پہ کھڑے کر دیتے ہیں. آج عورت کو تحفظ ہو اور جو گھر کے افراد ہیں ان میں یہ ڈیٹرنس ہو کہ آپ کسی بھی وقت, یہ کوئی فرنیچر تھوڑی ہے جو آپ گھر سے باہر کھڑے کر دیں, اس کو نکال دیں اور پھر آپ قانون کا سامنا بھی نہ کریں. اب ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا, اور قید ہوتی ہے جی, چاہے وہ 3 ماہ کی ہو چاہے وہ 3 سال کی ہو. ایک دن بھی جس نے قید میں گزارا ہے نا اس کو معلوم ہے کہ قید کیا ہوتی ہے. لیکن شرمیلا صاحب آپ سمجھتی ہیں کہ جو سزائیں آپ نے جیسا کہ کہا کہ میرا مقصد جو ہے وہ سخت سزائیں تجویز کرنا نہیں ہے, 3 سے 6 ماہ قید یا 2 لاکھ روپے جرمانہ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ راہ راست پر لانے کے لیے کافی ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میں یہ آگاہی دینا چاہتی ہوں اس قانون کے ذریعے کہ دیکھیے اگر کوئی عورت کو غیر قانونی طور پہ بلا وجہ, اور دفعہ تو ہم نے ایسے دیکھا ہے نا کہ اگر عورت نے بیٹا پیدا نہیں کیا اور بیٹیاں پیدا کر رہی ہے تو اس کے اوپر بھی گھر سے نکال دیا جاتا ہے. تو یہ گھر والوں کو یہ ہو, میری خواہش یہ ہے کہ اس میں سزا تھوڑی بڑھ جائے, 1 سال تک ہو, لیکن جب میں اس کو قائمہ کمیٹی کے اندر اس پہ ڈیلیبریٹ کروں گی تو میں اپنے جو دیگر آنریبل ممبران ہیں ان کے ساتھ مل کے چاہتی ہوں کہ یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سزا بڑھنی چاہیے تو میں سزا بالکل اس کو 1 سال تک لے جانا چاہوں گی. لیکن اس وقت میں نے یہ سزائیں زیادہ نہیں رکھی کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے اور اکثر مجھ پہ یہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ جناب آپ سزائیں بہت بڑی بڑی رکھ دیتی ہیں اور آپ کیا چاہتی ہیں سب جیل میں ہو. یہ اکثر مرد حضرات مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ کیا چاہتی ہیں سارے مرد جیل میں ہو. ایسی بات نہیں ہے, میں چاہتی ہوں کہ ایک خاتون جو ہے وہ محفوظ رہے, اس کی ڈگنیٹی انٹیکٹ رہے, اس کی عزت انٹیکٹ رہے,
اور شاید یہ قانون کے ذریعے ہی ہمیں اپنے گھر کے افراد اچھا اور شرمیلا مردوں صاحبہ, کو آئی انڈرسٹوڈ دکھانا اور وین یو سمجھانا سیڈ پڑے. کہ آپ ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا چاہ رہی ہیں, رائٹلی سیڈ سو, کیا آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کو قانونی حقوق دینے کے ساتھ ساتھ معاشرتی رویوں میں تبدیلی بھی بڑی ضروری ہے, اسٹارٹ ریزنگ آور بوائز ان اے بیٹر وے؟ ایبسلیوٹلی دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ قانون آپ بنا لیں گے لیکن جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا, یہ مسوگنسٹ ایٹیٹیوڈ نہیں جائے گا, یہ پیٹریارکل سوسائٹی کی جو ایک کانسیپٹ ہے یہ نہیں جائے گا, خواتین جدوجہد کرتی رہیں گی. بٹ نن دا لیس میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ یار خواتین آج کی عورت میں سمجھتی ہوں, آج اگر مجھے 16 سال ہو گئے سیاست میں جب 16 سال پہلے سیاست میں آئی تھی تو اس وقت خواتین کا رویہ کچھ اور تھے, کچھ ڈرتی تھیں, سہمتی تھیں. آج کی عورت اپنے حقوق کے لیے بولتی ہے. آج کی عورت جو ہے وہ جانتی ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو تحفظ ملے, وہ قانون کا سہارا لینا چاہتی ہے. اور بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین, ایک لیجسلیٹر, میرا یہ کام تھا کہ میں قانون سازی کروں جو عورتوں کو تحفظ دے. اور اس کے بعد میں سمجھتی ہوں, اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے اس معاملے کو اٹھایا, کیونکہ آپ کے ناظرین جب دیکھیں گے تو نہ جانے کتنی خواتین یہ دیکھ رہی ہیں, تو ان کو پتا ہے کہ اب یہ قانون آنے والا ہے اور ان کی تحفظ کے لیے وہ اسے استعمال کر سکتی ہیں. تو آپ کے بھی ذریعے, میڈیا کے بھی ذریعے ہم آگاہی پہنچائیں گے. تھینک یو ویری مچ شبیلا فاروقی صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین تک تمام تر انفارمیشن آگاہی پہنچائی. اینڈ شی وشڈ اپون اے اسٹار. کنگریچولیشنز ٹو ہر فار دیٹ اینڈ تھینک یو فار برنگنگ اپ اینڈ ریزنگ دس ایشو ان قومی اسمبلی. جناب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج پائلٹ افسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کا یوم شہادت منایا جا رہا ہے, اور اس کا آغاز مساجد میں قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا, قرآن خوانی اور دعاؤں کے ساتھ ہوا. علماء کرام نے شہید کے درجات کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی. پائلٹ افسر راشد منہاس شہید نے 14 مارچ 1971 کو کمیشن حاصل کیا اور 20 اگست 1971 کو راشد منہاس شہید نے قربانی کی ناقابل فراموش داستان رقم کی. اور پھر 20 اگست کو پائلٹ افسر راشد منہاس معمول کی ٹریننگ فلائٹ کے لیے جہاز میں سوار ہوئے اور انسٹرکٹر زبردستی جہاز کے کاکپٹ میں گھس آیا اور جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا. جہاز کا رخ بھارت کی سرحد کی جانب موڑے جانے پر راشد منہاس نے کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی. اس وقت جہاز بھارتی سرحد سے صرف 40 میل کی مسافت پر تھا. پائلٹ افسر راشد منہاس شہید نے جہاز کا رخ موڑنے کے لیے مزاحمت کی. پائلٹ افسر راشد منہاس نے جہاز کا رخ زمین کی جانب موڑ دیا اور انسٹرکٹر کی لاکھ کوشش کے باوجود جہاز بھارتی سرحد سے 32 میل کی دوری پر تباہ کر دیا اور راشد منہاس نے جان کی قربانی دے کر جہاز دشمن ملک لے جانے کی کوشش کو ناکام بنایا. تو یقیناً شہداء اس قوم کا فخر ہیں اور ان شہداء کی قربانیوں کا ہی ثمر ہے کہ آج ہم اس آزاد فضا میں جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں اور پھر بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو جناب کچھ خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں ہم کھیل کے میدان سے بھی, اور تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت جانے سے جو ہے وہ کر دیا ہے انکار. بنگلہ دیش کی جو ٹیم ہے ہاکی کی اس کو ایشیا کپ میں شامل کر لیا گیا ہے کیونکہ ہم نے تو کر دیا تھا انکار, ہم جائیں گے نہیں. ایونٹ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے. ہاکی ایشیا کپ 29 اگست سے شروع ہوگا. 8 ٹیموں کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پاکستان نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بھارت جانے سے انکار کر دیا. بالکل جناب, اور اب ذرا چلتے ہیں کرکٹ کی طرف. کرکٹ کے میدان سے آپ کو خبر پہنچاتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پی سی بی نے سینٹرل کانٹریکٹ کا کر دیا ہے اعلان. کافی جو پلیئرز ہیں ان کو نیو سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل کر لیا گیا ہے. اس کے بعد اب اگر آپ کو یہ بتائیں کہ کوئی بھی کھلاڑی اے کیٹیگری میں اپنی جگہ نہیں بنا سکا. بابر اور رضوان اے سے آئی گیس بی کیٹیگری میں آئے ہیں, ایک کیٹیگری تنزلی کا شکار ہوئے. تو آپ کو بتاتے ہیں کہ بابر اعظم اور محمد رضوان کی تنزلی ہوئی, دونوں اے سے بی کیٹیگری میں آئے. مجموعی طور پر 30 جبکہ 12 نئے پلیئرز کو کانٹریکٹ دیے گئے اور پرفارمنس کی بنیاد پر کیٹیگری بی سی اور ڈی میں 10-10 کھلاڑی رکھے گئے ہیں. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی اسپورٹس شاہد ہاشمی. جب کوئی کھلاڑی سینٹرل کانٹریکٹ میں ایک کیٹیگری حاصل نہیں کر سکا تو اب کیا یہ سمجھا جائے کہ پی سی بی نے ایک کیٹیگری بالکل سرے سے ہی ختم کر دی ہے؟ نہیں, ختم نہیں کی. انہوں نے ایک طرح سے میسج دیا ہے, وارننگ دی ہے کہ پلیئر جو ہیں ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی پچھلے 1 سال میں, تو ٹیم کی پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہیں رہی کہ کوئی بھی ایک کیٹیگری کا اہل نہیں ہے. یہ تھوڑی سخت وارننگ ہے. حالانکہ پوری دنیا میں جتنے بھی کرکٹ بورڈز ہیں
وہ کھلاڑیوں کی جو انڈیویجول پرفارمنس ہوتی ہے اس کی بیسس پر کانٹریکٹ دیتے ہیں. ٹیم کے جو ریزلٹ ہوتے ہیں وہ اس کو اتنا کاؤنٹ نہیں کرتے. لیکن یہ بھی بات ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی ٹیم کے اتنے خراب ریزلٹ نہیں آئے جتنے پاکستان کے ہیں. ٹیسٹ کرکٹ میں ہم ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم سے ہار گئے, ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ہم 90 نمبر پر آئے, جنوبی افریقہ میں ہم دونوں ٹیسٹ میچ ہار گئے, آلدو کہ ہم نے انگلینڈ کو اپنے ملک میں شکست دی, لیکن اوور آل ہمارا ٹیسٹ کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں رہا. پھر او ڈی آئی کرکٹ میں ہم اچھا خاصا چلتے چلتے ایک دم سے لڑکھڑا گئے, ہم چیمپئنز ٹرافی میں پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئے, ہم نیوزی لینڈ سے 3-0 ہار گئے, ہم ویسٹ انڈیز سے سیریز ہار گئے, 34 سال بعد سیریز ہارے. T20 میں بھی ہماری پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی. تو سلیکشن کمیٹی نے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت سخت فیصلہ لیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے اس کے کھلاڑی جو ہیں وہ ایک کیٹیگری کے اہل نہیں ہیں. تھوڑا سخت فیصلہ ہے, کچھ 2-1 کھلاڑی ایسے تھے جن کو آپ ایک کیٹیگری میں لے سکتے تھے, لیکن ایک طرح سے میسج ہے کھلاڑیوں کو کہ آپ اپنی پرفارمنس بہتر کریں. اچھا شاہد صاحب, سخت فیصلے کیے گئے. اس کے بعد ایشیا کپ, کافی نئے کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ میں ایڈ بھی کیا گیا. بابر رضوان کی بات کی جائے, ہمارے سینئر پلیئرز ہیں, وہ ایک کیٹیگری تنزلی کا شکار بھی ہوئے. دو رخیں تصویر کے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ ٹیم کا مورال جو ہے نئے کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ ملنے سے بلند ہوتا دیکھ رہے ہیں, یا پھر بابر اور رضوان کو جس کو ہم سزا تصور کر رہے ہیں ایک کیٹیگری تنزلی ملی ہے اس سے ٹیم کا مورال شیک بھی ہو سکتا ہے؟ کچھ کھلاڑی ظاہر پریشان ہوں گے کہ ان کو اتنا بڑا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے, ایک کیٹیگری کی جو سیلری ہوتی ہے وہ بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے, اراؤنڈ 4.5 ملین روپیز ہوتی ہے. تو وہ ایک طرح سے جیب پر, گھر کے خرچ پر بوجھ پڑتا ہے. تو کھلاڑی ڈاؤن تو ہوں گے, لیکن جو چند کھلاڑی جو نئے اس سینٹرل کانٹریکٹ میں آئے یقیناً ان کا مورال بلند ہوگا. T20 کے 2 ٹورنامنٹ پاکستان کی ٹیم کھیلے گی, ایک ٹرائی سیریز اور پھر ایشیا کپ. یہ ورلڈ کپ کی طرف ایک بہت اہم قدم ہوگا. اگر اس میں دونوں میں ریزلٹ اچھے آتے ہیں تو سمجھے پاکستان T20 ورلڈ کپ کی طرف اچھی پیش قدمی کر رہا ہے. کوچ تو بڑا کانفیڈنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ٹیم اچھی پروگریس کر رہی ہے. دیکھیں ان 2 ٹورنامنٹس میں کیا نتائج آتے ہیں اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن واقعی پچھلے 1 سال میں پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی, خصوصاً ہمارے جو 2 اسٹار پلیئر ہیں بابر اعظم اور رضوان, ان کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی. تو یہ فیصلہ لگ رہا ہے کہ بالکل ہونا ہی تھا. اچھا شاہد صاحب, پاکستان نے جو ہاکی ایشیا کپ میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر جانے سے انکار کیا ہے, اس ڈیسیجن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم نے ٹھیک کیا؟ دیکھیں جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان, اور مئی میں جو کنفلکٹ ہوا تھا, بری طرح مار کھائی تھی بھارت نے پاکستان سے, اور پرووک بھی پاکستان کو بھارت نے ہی کیا تھا. پاکستان نے پہلگام واقعے کی جو 22 اپریل کو ہوا تھا اس پہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی تھی. اس کے باوجود نہ تو تحقیقات کی پیشکش کو کوئی آفر کا جواب دیا, نہ ہی کوئی سالڈ پروف دی, اور ایک دم سے پاکستان پر اٹیک کر دیا. پاکستان نے جواب میں ریسنٹلی لیجنڈ چیمپئن شپ کی حرکت بھی کیا انہوں نے. جی ہاں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا شاید صاحب جو ریسنٹلی بھارت نے لیجنڈ چیمپئن شپ کی حرکت کی, جو میچ چھوڑ کے چلے گئے, ایونٹ چھوڑ دیا. وہ ظاہر ہے وہ ہمیشہ پالیٹکس اور اسپورٹس کو مکس کرتے ہیں, لیکن مئی کے اینڈ میں یا شاید جولائی میں ہمارے جو چیف رپورٹر ہیں اظہر فاروق, انہوں نے ایک خبر دی تھی کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی ہاکی کی ٹیم نہیں بھیجیں گے, اور واقعی حالات ایسے ہیں کہ ٹیم نہیں بھیجنی چاہیے تھی. تو پاکستان ہاکی فیڈریشن منع کرتا رہا کہ نہیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن بالآخر انہوں نے اظہر فاروق کی خبر کو ماننا ہی پڑا. رائٹلی سر. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب, اپنے پروگرام کے لیے وقت ڈالا. اور جناب یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت پہنچ رہا ہے اپنی اینڈنگ ٹورڈز دا اینڈ. ملاقات ہوگی آپ سے کل 9 بج کے 3 منٹ پہ. پلیز اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اسٹے سیف, اسٹے انڈورز, کیپ یور لوڈ ونس کلوز. کل ملیں گے آپ سے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اینڈ پاکستان زندہ باد.